अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 5 लेकर आई हूँ, रेड इश्क बाय कायनात इजाज़। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा भी क्या है आसाम और हाजी के दरमियान की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है? वो इसके करीब आकर पूछने लगी, ये मेरी जगह नहीं है बताने की। लेकिन अब कोई मौज़ा ही होगा जब हसाम मुझसे फिर से बात करेगा। इसने मुझ पर आंखें बंद करके यकीन किया और मैंने तोड़ दिया। मैं इसे हाजे की ज्वाइनिंग का बता कर पहले से ही परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इन दोनों को फेवर कर रही थी कि अब की बार वो मिलेंगे तो सब इन लोगों के दरमियान शायद सब कुछ ठीक हो जाए। दोनों भाई अपनी रंजिशें भूलकर वापस से मोहब्बत से बात करें। लेकिन ये सब उल्टा मुझ पर ही पड़ गया। हीर, मुझे अपने दोनों कज़न से बहुत प्यार है, लेकिन इन दोनों की ये हालत है कि एक को सपोर्ट करोगे तो दूसरे को भूल जाओ। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इशाल के मायूसी से कहने पर हीर घुटने के बल इसके सामने बैठकर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गई। इशाल, हसाम को भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे यकीन है वो तुम्हें जल्द माफ़ कर देगा। अभी वो नाराज़ है, इसे थोड़ा वक्त दो। वो जल्दी वापस से तुम्हारे पास होगा, क्योंकि तुम इसे बहुत अजीज़ हो। वो तुम्हारी ज़्यादा परवाह करता है और ये इसकी आंखों में दिखता है। वैसे भी जिसको हम अपना दिल से मानते हैं, इससे ज़्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते, क्योंकि इसे हर्ट करने के चक्कर में हम खुद को भी तकलीफ़ देते हैं। हीर ने सुकून से इसे समझाते हुए कहा, हाँ जी, और मैं यकीन से कह सकती हूँ जैसे वो तुम्हें देखता है वैसे वो किसी को नहीं देखता। ही लुक एट यू विद प्योर लव एंड एडोरेशन। इशाल के सुर्ख के शौक लहजे में इसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस पर हीर ब्लश करते हुए इसे घूरने लगी। कुछ भी बकवास, मतलब। वो पास पड़ा कुशन इसकी जानिब उछालते हुए बोली और फिर ज़मीन से उठ गई, जबकि इशाल ने भी उठकर इसे अपने गले से लगाया था। ये बकवास नहीं, हकीकत है जानम। बाय द वे, थैंक यू सो मच हीर। योर वर्ड्स मीन द होल वर्ल्ड टू मी। हीर, जो हैरत से इशाल को खुद से गले लगाए महसूस कर रही थी, इसकी बात पर इसने भी इसकी गिर्द बाहों का हसार तंग कर लिया था। मुझसे वादा करो हीर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात क्यों ना, तुम मुझसे दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करोगी। इसकी बात पर हीर ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा और हाँ में सर हिलाया। मैं हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करूँगी। इशाल, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। वो पूरा तमाद लहजे में बोली। इशाल ने उम्मीद भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा और दिल से ख्वाहिश की कि काश अब इसकी दोस्त ये प्रॉमिस कभी ना तोड़े। हसाम, जो बेड पर लेट कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे पर होती दस्तक ने इसका ध्यान खींचा तो इसने बाहर मौजूद शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी। यावर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कुर्सी पर बैठ गया, जो कि हसाम के बेड के बिल्कुल पास ही पड़ी थी। अब कैसा है बाजू? उन्होंने बॉक्स से ज़रूरत की चीज़ें निकालते हुए पूछा। पहले से काफ़ी बेहतर। इसके कहने पर उन्होंने सर हिलाया और इसकी बैंडेज बदलने लगे। अच्छे से बदल कर उन्होंने इसे एक पेन किलर दी, जो हसाम ने साइड टेबल पर पड़े पानी की मदद से निगल ली। शुक्रिया अंकल यावर, हर चीज़ के लिए, हसाम ने मशकूर लहजे में कहा था। वेलकम बेटा। वैसे आपके पापा आपको आपके ऑफिस में बुला रहे हैं, उन्होंने उठते हुए इसे इन्फॉर्म किया था। आप इन्हें ये नहीं कह सकते मैं सोया हुआ हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, इनके पास तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट है, इसलिए ये बहानेबाजी बंद करो, इनके पास जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इन्हें कभी इंतज़ार न करवाता। वो इसे घूरते हुए बोले, वैसे आपको बड़ा मज़ा आ रहा है ना इस सब से? वैसे भी आप भाइयों को तो हमें टॉर्चर करने में हमेशा ही लुत्फ़ आता है। वो भी बेड से उतरते हुए एक लफ्ज़ चबा कर बोला था, अपने बाजू को गीला मत करना, बाकी गुड लक। वो वो अपने वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए बोले और वहाँ से चले गए, जबकि वो सांस खींचता अलमारी की जाने बढ़ गया, जहाँ से इसने अपनी शर्ट निकाली और पहनकर कमरे से निकल गया ताकि वजदान से मिल सके। वजदान साहब के ऑफिस के सामने रुककर हसाम ने खुद को अच्छे से कंपोज करके दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। अंदर आ जाओ। गहरी और संजीदा आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गया, लेकिन इन्हें लैपटॉप पर काम करते देखकर इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा और वहीं खड़ा होकर इनके बोलने का इंतज़ार करने लगा। 30 मिनट के बाद इनका सब्र जवाब देने लगा। इसका दिल तो चाह रहा था वो बोले, मगर जानता था इसके बाबा ये जानबूझकर करें, इसलिए वो भी ज़िद्दी तौर पर अपने लब भींचे वहीं खड़ा रहा। हाउ इज़ योर आर्म? आर द स्टिचेस स्टिल गिवन यू ट्रबल? ठीक
ठीक मुकम्मल 1 घंटे के बाद उन्होंने लैपटॉप से नज़र हटाकर इसकी तरफ देखते हुए पूछा, मेरा बाजू ठीक है पापा? और रही स्टिचेस की बात, इन्हें अंकल यावर ने भी चेक किया है। अगले हफ्ते ये मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे और मुझे मज़ीद दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सर हिलाकर कुर्सी को पीछे की जानिब धकेला और खड़े हो गए। अब तुम्हारी सेहत को लेकर मैं मुतमईन हूँ, तो बेहतर है हम लोग तुम्हारे लास्ट 2 हफ्तों से बदले रवैये को लेकर बात करें। 2 हफ्ते ही क्यों, बल्कि तब से जब से ये कैंप स्टार्ट हुआ है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोले, हमारे कभी ना टूटने वाले कानून क्या हैं बेटा? उन्होंने टेबल की जानिब झुककर अपने दोनों हाथ इस पर रखकर हसाम को सर्द निगाहों से देखते हुए कहा। इंतहाई पुरसुकून लहजे में पूछा था, अपनी फैमिली से कभी कोई सीक्रेट ना रखना और कभी भी अपनी ज़ात और फैमिली मेम्बर को ख़तरे में न डालना। हसाम ने इनकी सर्द ब्लूइश आंखों में देखते हुए फर्माबरदारी से जवाब दिया, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अभी तक सबसे अहम रूल्स याद हैं जो कि मैंने तुम्हारे बचपन में सिखाए थे। इन रूल्स की जानिब आते हैं, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, जब मैंने ये कानून बना रहा था इस वक्त क्या मैं बहुत फारिग था? क्या मैंने ये टाइम पास करने के लिए बनाए थे? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, बिल्कुल नहीं बाबा, आपने इसीलिए बनाया ताकि हम हमेशा किसी भी ख़तरे और मसाइब से बचे रहें। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए थे। जिस पर वो सर हिलाकर टेबल से हटकर ऑफिस में टहलने लगे ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो गुस्से में अपने साहबजादे को कुछ नहीं कहना चाहते थे जिसका इन्हें बाद में पछतावा हो। उन्होंने हसाम के सामने रुककर इंतहाई डार्क निगाहों से इसकी तरफ देखा था। तुम्हारा पहला मामला इस लड़की को अपनी फियांसी करार देना, जिसे तुम अच्छे से जानते नहीं हो। मैंने सोचा शायद पहली नज़र की मोहब्बत हो, लेकिन मुझे इस बकवास थ्योरी पर ज़रा बराबर यकीन नहीं आया, क्योंकि फिर तुम इसे अपना बनाने के लिए मेहनत करते ना कि इसे डायरेक्ट अपनी फियांसी के ओहदे पर बिठा देते। मगर मैं तुम्हारे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा हसाम, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है जिसे मैं हरगिज़ कंट्रोल नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम अपना अच्छा बुरा जानते हो। अगर ये रिश्ता एक गलती हुई तो तुम्हें इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा, अगर नहीं तो ये तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगी, जिसकी मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने इसे बाजू को नरमी से सहलाकर इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा था। हसाम को शिद्दत से दिल चाहा कि इसकी बात पर सुकून भरा सांस खींचे, क्योंकि इसने हरगिज़ तवक्को नहीं की थी कि इसके वालिद इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, मगर इसने अपने चेहरे पर कोई तासुर ज़ाहिर नहीं किया था। वो जानता था डांट किसी भी पल इसके हिस्से में आ सकती है, लेकिन ये जो तुमने रेस वाला कारनामा सर अंजाम दिया है वो हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी है जिसे ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुमने प्रोफेशनल लेवल पर कभी रेस नहीं की, तुम्हारे पास मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं थी। बेशक तुम्हारे परफॉर्मेंस बहुत आला थी और तुम एडवर्ड जैसे बेस्ट रेसर के सामने जीत गए हो, जिसकी मुझे खुशी है, लेकिन तुम यहाँ भी अकेले नहीं थे। अपने साथ इस बेचारी को लेकर गए और 2 फैमिलीज मेम्बर्स को भी साथ घसीटा। फ़र्ज़ करो अगर इन सब के दरमियान किसी का जानी नुकसान हो जाता तो तुम सारी ज़िंदगी इस पछतावे के साथ ज़िंदा रह पाते? तुमने क्यों डाली हसाम दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में? कोई जवाब है इसका तुम्हारे पास? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए सिलकते लहजे में पूछने लगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा बाबा, इट वॉज जस्ट अ थ्रिल ऑफ द मोमेंट। आई वॉन्टेड टू टेस्ट माई एबिलिटी एंड ट्राई माई लक इन एन ऑफिशियल मूवमेंट। अगर मैं हीर के बारे में बात करूँ तो वो मेरी फियांसी है, मुझे बस इसमें कंपनी देना चाह रही थी। और रही बात शाजिम और इशाल की, वो दोनों अपनी मर्ज़ी से गए थे, मैंने इन्हें अपने साथ जाने के लिए फोर्स नहीं किया था। हसाम ने नॉर्मल लहजे में कहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो जानता था कि वो जो कह रहा है वो साफ झूठ है। तो झूठ बोल रहे हो बेटा, और मुझे उम्मीद है इसके पीछे ज़रूर कोई अच्छी वजह होगी, और जब सच सबके सामने आएगा तो मेरी ख्वाहिश है कि वो इस काबिल ज़रूर हो जिसके लिए तुम मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोल रहे हो, वरना जिन नताइज का सामना तुम करोगे वो तुम्हारी सोच है। उन्होंने खाली नज़रों से अपने लाडे की जानिब देखते हुए कहा था, जिस पर हसाम ने अपने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी, क्योंकि वो जानता था वजदान साहब बता नहीं रहा बल्कि वार्निंग दे रहा है। एक पल को इसने सोचा ये मिशन इसके बाबा को मायूस करने से ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही ये सवाल उठा वैसे ही इसका नामो निशान मिट गया, क्योंकि इसने एक चीज़ की जिम्मेदारी उठाई थी जो वो अपनी आखिरी सांसों तक निभाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है हसाम, लेकिन मैं इस बारे में अभी तुमसे कुछ तशवीश नहीं करूँगा। जब सही वक्त आएगा मैं जान जाऊँगा। अभी के लिए तुमने जो रूल तोड़ा है इसकी तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, इसीलिए कल से सुबह
4 سے 6 تک تمہارے اگلے ایک ہفتے تک روزانہ سیشن میرے ساتھ ہوگا اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اس کے باوجود تم نہیں سدھرے تو ہماری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وارن کرنے پوچھنے لگے، پتہ نہیں ان بھائیوں کو رنگ کیوں نہیں بھولتی۔ لوگوں کے منہ سجانے اور ٹانگیں توڑنے کا علیحدہ ہی شوق ان کے سروں پر سوار رہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا، پھر اس نے نظر اٹھا کر وجدان صاحب کی جانب دیکھا جو اسے شعلہ بچھاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب کا انتظار کرتے۔ جی سر، سمجھ آ گیا، حسام نے احترام سے کہا، کیونکہ اسے خوشی تھی کہ کم از کم اب اس کے دوستوں کو اس کی سزا سے دور رکھا جائے گا۔ جیسے کہ اب ہم دونوں نے ہر ایشو پر بات کر لی ہے تو ایک اور ایشو رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی بات ہو جائے۔ انہوں نے حاضر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ حاضر کا اس کیمپ میں آنا پہلے سے پلان نہیں تھا۔ وہ 1 ہفتے پہلے میرے پاس آیا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ بھی اب اس کیمپ کا پارٹ بننا چاہتا ہے، جس میں مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آئی۔ اسی لیے میں نے فوری رضامندی دے دی، کیونکہ ٹریننگ انسانی لائف کے کسی بھی حصے میں کرے یا کروائے فائدہ مند ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے آہستہ آہستہ بالکل ویسے ہی بتایا جیسے ماں باپ اپنے 5 سال کے بچے کو بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان پہلے ہی بہت سی پرابلمز تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی وہ بھی باقی سب کی طرح بس ایک عام انسٹرکٹر ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی جانب سے اتنے سکون بھرے جواب پر وجدان صاحب نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ اس نارمل رسپانس کی ہرگز توقع نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا یہ بات ایک بہت بڑی فائٹ پر ختم ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک ہمیشہ سے ایسے ہی گندے طریقے سے بند ہوتا آیا تھا۔ حسام کب، کہاں، کیسے اور کیا کر گزرے کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ یہ اس کا ہنر تھا جو اکثر اس کے آس پاس کے لوگوں کو شوق میں ڈال دیتا تھا، جیسے ابھی وجدان صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا 10 گھنٹوں میں ایسا بھی کیا بدل گیا کہ اتنے سکون سے راضی ہو گیا۔ ابھی رات تک تو اس کا نام سننے کا ارادہ نہیں تھا، پھر ان کے دلوں میں ماہوم سی امید جاگی، شاید اب ان کے بیٹوں میں سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے خوشی ہے تم نے اس سچویشن میں میچورلی کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپا کر کہا، مجھے یقین ہے جب یہ کیمپ ختم ہوگا تو تم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ مزید کہنے لگے، مگر حسام نے ہوا میں ہاتھ کھڑا کر کے انہیں اور کچھ کہنے سے روکا اور اپنا نام میں سر ہلایا۔ آپ نے میرے الفاظ سے غلط مطلب نکالا ہے بابا، میرا مطلب تھا وہ صرف ایک انسٹرکٹر ہے اور کچھ نہیں۔ کیمپ کے بعد وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، ہم دونوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی چیزیں وہاں ٹھیک ہوتی ہیں جہاں ٹھیک ہونے کے لیے کچھ چیزیں باقی بچی ہوں۔ اس کے بولنے پر وہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ انہیں اسی بات کی توقع تھی، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے وہ امید تو کر سکتے تھے نا کہ ان کے دونوں بیٹے ایک چھت کے نیچے پیار محبت سے رہیں، ان کی چہل پہل اور کہکوں سے وہ لطف اندوز ہوں۔ تم جا سکتے ہو حسام، گڈ نائٹ، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ ان کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر حسام کے دل کو تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے بابا کو ان دونوں سے ہی کتنی شدید محبت ہے، جسے وہ ایسے لڑتے ہیں اور ساتھ نہیں رہتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہیں بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی بے بس تھا، اس رشتے کو کیسے جوڑ لے جو بری طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ایسا رشتہ جو اس کی نظروں میں 8 سال پہلے ہی مر چکا تھا، کیسے جوڑتے اسے؟ گڈ نائٹ بابا۔ وہ ان کو اپنی سوچوں میں بسا کر ان کے آفس سے نکل گیا تھا۔ کسی عام انسان کے لیے یہ محض 3 الفاظ تھے جو مختلف جذبات کے ساتھ جڑے تھے، لیکن وجدان صاحب اپنے بیٹے کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے وہ اس سچویشن سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ کیسے رشتے کو کبھی فوکس نہیں کرے گا جو برسوں پہلے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے پرانی چیز کو جوڑنے کے لیے اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے۔ کچھ منٹوں بعد ان کا موبائل بجا تو انہوں نے اگنور کر دیا، کیونکہ ابھی کچھ بھی کہنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ واپس سے کال آنے لگی تو وہ سانس سوکھ کر کھینچ کر ریسیو کرنے لگے۔ میں بس آ رہا ہوں، تم سب لوگ ویٹ کرو۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ اس کے جواب میں ہی کہہ کر آفس سے نکل گئے۔ جلدی ہماری میٹنگ ایک جنرل ریو سے شروع کرتے ہیں کہ آخری ساری چیزیں کیسے جا رہی ہیں۔ وجدان نے ہیڈ سیٹ سنبھال کر سب انسٹرکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بچوں نے فزیکلی ٹریننگ میں اپنا بیسٹ دیا ہے، چاہے پھر وہ میری کلاس ہو یا پھر ان کے شارب کے ساتھ سیشنز، ان لوگوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ افنان کے بتانے پر وجدان نے ہاں میں سر ہلایا۔ آر یور لیسن گوئنگ اسموتھلی برادر؟ وجدان نے یاور کی طرف دیکھتے تجسس سے پوچھا، کیونکہ یاور کافی ہارڈ بندہ تھا جس کے ایموشنز پڑھنے میں انسان کو کافی وقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مجھے دنیا کی سب سے بورنگ جاب دی گئی ہے، بس اسائنمنٹس دینی ہے، وہ بھی بغیر پریکٹس کروائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں
آرام سے ہائی مارکس حاصل کر لیں گے۔ باس کو پریکٹس پر ہرگز پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ کتنا مزہ آتا نا جب ان لوگوں پر ٹارچر کی پریکٹس کی جاتی، لیکن کیا فائدہ، باس نے تو منع کر دیا، وہ مایوسی سے بولا، جبکہ وجدان کے اس کی سوچ پر لب مسکرائے۔ یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے رائٹر نے، اس کی وجہ سے بار بار مجھے رکنا پڑتا ہے، اڑنا پڑتا ہے۔ ٹینشن نہ لو نینا، جلدی اس ٹریننگ کا پارٹ بنے گی۔ جیسے تمہاری طرح ٹارچر کرنے کا بہت شوق ہے، وہ تمہاری کلاس کو ہی جوائن کرے گی، تب تم اپنی یہ خواہش اس کے ساتھ پوری کر لینا۔ وجدان کا نینا کا حوالہ دینے کہا، کیونکہ اس لڑکی کو ٹارچر کرنے والے کھلونوں سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ اوہ مائی گاڈ، سیریسلی؟ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، آخر کب آئے گی وہ؟ آنیا نے پرجوش لہجے میں پوچھا تو وجدان اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا اس کے جیسی عجیب و غریب فیملی کسی کی نہیں ہوگی، جسے مثال کے طور پر آنیا اور نینا کی دوستی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سویٹ، رحم دل اور موصوف، جبکہ دوسری اپنی آنکھوں سے ہی سامنے والے بندے کی سانسیں چھیننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جلدی ہی آئے گی اور تم دونوں کو کافی وقت گزارنے کو ملے گا۔ فی الحال تم یہ بتاؤ، تمہاری کلاس کی صورتحال کیسی ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری کلاس بھی کافی زیادہ مشکل نہیں ہے، سبھی بچے بہت ذہین ہیں اور سوال آرام سے حل کر لیتے ہیں، لیکن ہیر پولاڈ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ بندی ایکسٹرا ٹیلنٹڈ ہے، وہ ایڈوانس پرابلمز کو بغیر کیلکولیٹر استعمال کیے چٹکیوں میں حل کر لیتی ہے۔ ان کمپیوٹر سائنس شی کین ڈو الگورتھم ان منٹس اینڈ کین میمورائز لانگ ونس وداؤٹ ٹربل۔ میں قسم سے اس لڑکی سے بہت زیادہ امپریس ہوں، آنیا نے وجدان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس میں اتنی اچھی ہے؟ شارب نے بے یقینی سے سوال پوچھا، جو وہاں بیٹھا ہر شخص بے صبری سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، میں کوئی ہوا میں خالی تیر تھوڑی پھینک رہی ہوں، وہ سچ میں بیسٹ ہے۔ آنیا کے الفاظ مسلسل وجدان کے دماغ میں گونجنے لگے تو اسے یقین ہو گیا کہ باس کا اس اجنبی لڑکی کو اس کیمپ میں شامل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے جو صرف آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ مجھے تمہارے کام کرنے کا سٹائل بہت زیادہ پسند آیا ہے شارب، خاص کر کے تمہارا روبوٹس کا استعمال کرنا۔ اب میں چاہتا ہوں تم اور حاذق ان سب کو شوٹنگ اور سوئمنگ کے لیسنز دو۔ جیسا کہ حاذق ہماری فیملی میں سنائپر ہے تو یہ پرفیکٹ طریقے سے پوزیشن سنبھالنے کے بارے میں گائیڈ کر سکے گا، اور ویسے بھی تم دونوں ہی سوئمنگ میں چیمپئن ہو، تم لوگ ان کو سوئمنگ کو بھی بہتر ٹریننگ دو گے۔ انہوں نے حاذق اور شارب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ میں افنان کے ساتھ نیکسٹ ٹریننگ پلان پر کام کروں گا۔ جیسا کہ اگلے 2 دن ہم لوگ فارغ ہیں تو میں چاہتا ہوں یاور تم میڈیکل کیئر اور ہیلتھ ایمرجنسی کے انٹر کورس کی بھی تم تیاری کر لو۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ آج کے لیے اتنا ہی۔ ان کے کہنے پر کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا اور سب سلام دعا کر کے چلے گئے تھے سوائے حاذق کے۔ حسام کا بازو کیسا ہے؟ میں نے انکل یاور سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مکمل یقین دہانی چاہتا ہوں کہ وہ مکمل ٹھیک ہے۔ حاذق نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حسام ٹھیک ہے، اس کے بازو کا زخم بھر رہا ہے، مجھے یقین ہے اگلے ہفتے تک وہ پرفیکٹلی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس خبر کو کیسے ہینڈل کیا کہ وہ یہاں رہنے والا ہے؟ حاذق نے پوچھا تھا، حیران کن۔ اس نے بالکل بھی فائٹ نہیں کی، بلکہ سکون سے تمہارے انسٹرکٹر ہونے کو قبول کیا، جس پر حاذق نے لمبا سانس کھینچا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے، فائنلی ایسے ہم دونوں اپنا کام سکون سے کر پائیں گے۔ وہ سامنے ٹیبل پر پڑی بالٹی ہوگا بوتل سے پانی پیتے ہوئے بولا، کیا تم اس کے ساتھ سب ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے پوچھا، جس پر حاذق نے بوتل ٹیبل پر رکھ کر خشک سا کہکا لگایا۔ 1 سال سے مسلسل اسے روزانہ کال کر رہا ہوں، لیکن وہ اگنور کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار بھی میری کال نہیں اٹھائی بابا۔ میں یہاں اسی امید سے آیا تھا کہ یہاں تو میں اس سے کم از کم بات کر پاؤں گا، لیکن جو اس نے مجھے اپنا پہلا امپریشن دیا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے لیے بہت مشکل بنا دے گا۔ لیکن بابا فکر مت کریں، میں جی جان سے کوشش کروں گا کہ ہمارے درمیان کے یہ فاصلے مٹ جائیں۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں بھی اسی کا بھائی ہوں، دیکھتے ہیں آخر میں یہ جنگ کون جیتتا ہے۔ ان کے کہنے پر وجدان صاحب کافی عرصے بعد دل سے مسکرائے کہ آخر
کہ آخر ان کا ایک بیٹا تو سب ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کندھے پر کو تھپتھپایا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے میٹنگ روم سے نکل گئے۔ پچھلے 2 دنوں سے ہیر نے حسام کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی مگر اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ آج بھی وہ بریک فاسٹ پر جلدی اسی امید سے آئی تھی کہ شاید آج وہ کہیں دکھ جائے، مگر کیفے ٹیریا کو خالی ہوتا دیکھ کر وہ اس کی امید بھی ٹوٹ چکی، چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کا انتظار مت کرو ہیر، شاذم نے تمہیں کل ہی بتایا تھا کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ ایکسٹرا ٹریننگ کر رہا ہے، اور جہاں تک میں نے اپنے انکل کو جانتی ہوں وہ اس کی ساری توانائی کو خارج کر کے ہی سکون لیں گے، اسی لیے زیادہ فکر مت کرو تم آج اس ٹریننگ کے درمیان ضرور دیکھ پاؤ گے۔ اشال نے ہیر کا اترا ہوا منہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں ٹریننگ کے لیے گراؤنڈ کی جانب چل پڑی جہاں پر سب ہی کھڑے انسٹرکٹر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیر کی اچانک سے نظر اس کے چہرے سے ٹکرائی جسے دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 2 دنوں سے بےتاب تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھ گئی جو پاس ہی درخت سے پوچھ لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بغیر کسی قسم کی آہٹ کے اس کے پاس کھڑی ہو کر اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے راستے دل میں اتارنے لگی۔ اسی پل حسام نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ وہ نروس ہوتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ اس کی کلائی سے کھینچ کر خود کے قریب کرتا ہوا شوق لہجے میں بولا، جس پر ہیر کے دل دہلنے لگا۔ پھر بھی حسام، سچ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ تم پچھلے 2 دن سے کدھر رہے ہو؟ یہاں تک کہ کھانا کھانے بھی نہیں آئے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، میرے بوڑھے بابا نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایکسٹرا ٹریننگ کی ضرورت ہے، بس اسی میں مصروف رہا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، آئی مسڈ یو۔ اس سے پہلے یہ کہنے کی اس میں سے ہمت چلی جاتی وہ جلدی سے بول گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لال گلابی ہوتے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے ٹو مس می، بیم بولا، آئی مسڈ یو ٹو۔ وہ جو نروس ہو کر نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، حسام نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا رخ اوپر کی جانب کرتے ہوئے کہا تھا، ویسے تمہارے گالوں پر بکھرتا یہ روپ میرا فیورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے سرگوشی نما بولا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکا گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب میں کچھ کہتی، ان دونوں کی توجہ اشال کی شور مچاتی آواز نے کھینچی جو گراؤنڈ میں داخل ہوتے انسٹرکٹر کی جانب بھاگ رہی تھی، اور یاور کے برابر کھڑی لڑکی جو باہیں کھولے ہوئے تھی اس میں جا سمائی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پاگلوں کا خاندان ہے، ایسے ہی چیزیں تمہیں یہاں روز دیکھنے کو ملیں گی۔ ہیر جو منہ کھولے اپنی بیسٹ فرینڈ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، حسام نے اسے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ہوش میں آ کر سب کی جانب دیکھا تو اس کی نظر ایک پل کے لیے وجدان صاحب اور حاذق پر ٹھہری جو گرے سویٹ پینٹس اور بلیک ٹائٹ شرٹس پہنے ہوئے تھے۔ لگتا ہے جب حسن بٹ رہا تھا ان کا خاندان سب سے آگے کٹورے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ حسام اور حاذق دونوں کی پرسنالٹی اپنے باپ سے ملتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ حازم کی آنکھیں گرین تھیں جبکہ حسام کی گولڈن بلوئش، اور بس یہی ایک سٹیپ پر وہ حاذق کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑا تھا۔ اللہ نے اسے سب سے انوکھی اور سحر طاری کرنے والی آنکھوں سے نوازا تھا۔ میرے خیال میں یہ ملنے ملانے کا وقت اب ختم ہونا چاہیے، ہم سب لوگ یہاں ٹریننگ کے لیے موجود ہیں، وجدان صاحب نے کلک انگارتے ہوئے کہا تو اشال نے دانین سے علیحدہ ہو کر ان کی جانب دیکھا، پھر اس کے لب مسکرائے اور وہ ان کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وجدان کے پاس جا کر اس کے گال پر کس کی اور پھر ان کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہا، جس پر وجدان صاحب کے لب مسکرانے لگے اور وہ بھی ہنستی ہوئی باقی سب ٹریننگ کی جانب چلے گئی۔ ہمارے خاندان کی انوکھی لڑکیاں جو بغیر زیادہ محنت کیے میرے پاپا کے چہرے پر اسمائل لا سکتی ہے، انبلیویبل، حسام نے زیر لب کہا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارے درمیان اور بھی انسٹرکٹر موجود ہیں جو کہ اس ٹریننگ کا پارٹ ہوں گے، مجھے امید ہے تم لوگ ان کو زیادہ مشکل وقت نہیں دو گے، وجدان صاحب نے سب کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگوں کا پہلا سیشن میرے اور عفنان کے ساتھ ہوگا، اسی لیے ابھی سے ٹریننگ سٹارٹ کر دو۔ وہ مزید بولے تو سب جلدی سے اسٹریچنگ کرنے لگے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ وجدان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ان سب کو 10 سے زیادہ دن ہو چکے تھے۔ اسی ٹریننگ کے قانون عفنان سے بالکل مختلف تھے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں اگر سامنے والے لوگ وہ ایکسرسائز کر پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن اسے ہر صورت رزلٹ چاہیے تھا، اسی لیے بے شک پھر وہ سارا دن
سر ٹکرا ہی پریکٹس کرتے ہوئے کیوں نہ گزار دیتے۔ رائٹر نے نا بہت غلط کیا ہوا ہے، لائک ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تو انگلش میں مینشن کر دینا۔ کچھ ورڈز اتنے مشکل ہیں نا، مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے، مطلب مشکل نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ورڈز کیا لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے ناول کے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ 500 پیجز ہونے والے ہیں، مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی کہ ناول کس کے بیسڈ ہے۔ تھوڑا سا تو ایٹ لیسٹ انٹرویو مطلب بتا دیتی نا رائٹر۔ خیر میرا کام ہے پڑھنا، اور میں پڑھ رہی ہوں۔ ہیر کو افنان سے زیادہ وجدان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ اسی دوران اس سے ذہنی ٹینشن کم ہوتی اور وہ آرام سے کافی نئی چیزیں سیکھ جاتی۔ حاضر کے ساتھ کام کرنا ہیر کے لیے انرجی کا باعث تھا۔ اسی دوران اس نے اچھی شوٹنگ سیکھ لی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اس میں وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنا زبردست نشانہ لگا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ نشانہ حاضر جتنا اعلیٰ نہیں ہو سکتا تھا جو کہیں پر بھی کھڑا ہو کر اتنا پرفیکٹ نشانہ لگاتا ہے، لیکن ہیر کے لیے وہ جو کر رہی تھی اتنا ہی فی الحال بہت تھا۔ جبکہ نینا کی کلاس کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بندی انہیں ویڈیوز دکھا دکھا کر ایسے ٹارچر کرنے والی چیزوں کی پریکٹس کرواتی کہ اکثر ہیر کی چیخیں نکل جاتی۔ اسے ان لوگوں پر ترس آتا جو سچ مچ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہوں گے۔ بھلا اتنی جان لیوا موت کون دیتا ہے؟ کلاس کے علاوہ آنیہ بالکل فرینڈلی تھی، جو سب سے پیار محبت سے رہتی تھی۔ اسی دوران ہیر کی بھی سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی سوائے تالیہ کے۔ صرف وہ واحد لڑکی تھی جو اسے نفرت کھاتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف حسام تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ حسام اور اس کا ریلیشن ایکسٹرا بیوٹیفل تھا، جس میں صرف کیئر اور پیار شامل تھا۔ ان دونوں کی اس وقت میں ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، وہ ہمیشہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ سب لڑکیاں پول کے کنارے میں بیٹھ کر خود کو اگلی کلاس کے لیے تیار کرنے لگی، جو کہ حاضر کو شارق کی تھی، لیکن اسی پل اس کی توجہ سامنے چلتے منظر پر کھینچی۔ ناٹ اگین، اشال نے غصے سے کہا، اور وہ دونوں لڑکیوں کی جانب چل پڑی جو لڑنے میں مصروف تھے۔ لڑکوں کی جانب خیر دونوں نہیں، صرف حسام، جس نے ارغمان کو گلے سے پکڑ کر زور سے دیوار سے لگایا ہوا تھا، جبکہ وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اشال نے حسام کو پیچھے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس نے بازو کا دباؤ کم کرنے کی جگہ مزید بڑھا دیا۔ ارغمان کا چہرہ سانس کی قلت سے جب نیلا پڑنے لگا تو ہیر نے جلدی سے آ کر خوف سے حسام کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے اس کی گرفت تھوڑی سی ہلکی پڑی، مگر اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ حسام اسے چھوڑو، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ہیر نے اس کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اسے انسنی کرتے ارغمان کی جانب جھکا۔ اگر آج کے بعد تم نے اس کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور مجھے روکنے کی طاقت کسی کے باپ میں بھی نہیں ہے، سمجھ آیا؟ ارغمان باسق وہ شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اب کیا ہوا ہے؟ بولو، تمہاری زبان کو کسی نے کاٹ کر کتوں کو کھلا دیا ہے جو جواب نہیں دے پا رہے؟ جب سانس میں دقت ہونے کی وجہ سے ارغمان کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا تو وہ طنزیہ لہجے میں مزید بولا تھا۔ ہیر جانتی تھی اگر حسام نے اگلے 2 منٹ مزید اس کی گردن کو نہیں چھوڑا تو وہ مر جائے گا، اس لیے اس نے نظر گھما کر سب کی جانب دیکھا جو سرکل میں کھڑے۔ جیسے ہی اس کی نظریں بنان اور شازم سے ٹکرائی، اس نے التجائیہ ان کی جانب دیکھا کہ آ کر مدد کرے، مگر ان دونوں نے ناؤ میں سر ہلا کر اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ اس میں جتنی طاقت تھی اتنا زور لگا کر اس نے حسام کو ارغمان سے دور جھٹکا اور خود جلدی سے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، جبکہ ارغمان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑا رہ سکے، اسی لیے وہ کھانستا ہوا زمین کی جانب بیٹھتے چلا گیا۔ پہلے تو حسام شوق سے ہیر کی طرف دیکھنے لگا، مگر جلدی وہ اپنے چہرے کو جذبات سے خالی کر گیا۔ اس نے ابرو جھکا کر اس کی جانب دیکھا، مگر وہ بھی اپنے ہاتھ سینے پر باندھ کر پیچھے ہٹنے کی بجائے اسے گھورنے لگی۔ اس کے سامنے سے پیچھے ہٹو ہیر، وہ سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی سلگتے لہجے میں بولا، ہٹا کر دکھاؤ۔ وہ اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حسام نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت دیکھ کر ایک پل کے لیے تو ہیر کا دل بھی ٹھہرا تھا۔ میں تمہیں بہت نرمی سے کہہ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت انتہائی سخت کر کے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ لازمی وہاں سے ہٹ جاتا، لیکن وہ جانتی تھی حسام جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو اسے تکلیف ہرگز نہیں دے گا۔ اسی یقین پر وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کی آگ برساتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نہیں ہٹوں گی حسام، تم بے شک مجھ پر سختی کر کے دیکھ لو، میں تمہاری سختی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر اس کی گرفت اس کے بازو پر اور سخت ہوگی۔ ہیر کو یقین تھا اس کی انگلیوں کی چھاپ یہاں لازمی رہ جائے گی۔ ہیر حسام یار ایک تو نا حشام ہوتا ہے، حسام کے اشتعال سے کہنے پر اس کے دل
اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ دونوں کوئی اگلا قدم اٹھاتے حاضق کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، کیا چل رہا ہے یہاں؟ تم لوگ خود کو ہمارے سیشن کے لیے تیار کرنے کی بجائے ایسے سرکل میں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے کہتے ہی سب لوگ سرکل توڑ کر پیچھے ہٹ گئے تاکہ شارب اور حاضق کو راستہ دے سکے۔ حاضق کی نگاہ جیسے ان تینوں پر پڑی تو وہ سمجھ گیا یہ سب اسی کے بھائی کا کیا گیا، جبکہ شارب نے نام میں سر ہلاتے اپنے کولیگ کا کندھا تھپتھپایا۔ میں ٹریننگ شروع کرتا ہوں، تم ان لوگوں سے خود ہی ڈیل کرو، میں ان سب سے تھک چکا ہوں، شارب نے کہہ کر سیٹی بجائی اور باقی سب کو سوئمنگ پول میں جانے کا حکم دیا۔ کب تک تم اپنی یہ بچکانہ حرکتیں جاری رکھو گے؟ تم ان سب فضول کاموں سے تنگ نہیں آتے؟ حاضق نے اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے ابرو چکا کر پوچھا، جبکہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنے سینے پر بازو باندھ کر ماتھے پر سلوٹیں چڑھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں تمہیں تمہارے ہی طریقے سے سمجھاؤں گا، حاضق نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنا رخ ہیر کی جانب کیا۔ ہیر، تم ارغمان کو لے کر یاور انکل کے پاس میڈیکل روم میں جاؤ، جب وہ چیک اپ کر لیں گے تو تم دونوں آ کر شارب کے ساتھ اپنا سیشن جاری کرنا۔ اس کی حکمیہ لہجے میں کہتے ہی ہیر نیچے کی جانب جھک کر ارغمان کا بازو تھامنے لگی، جو ابھی تک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی حسام نے واپس اسے بازو سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تھا۔ یہ تمہاری کوئی غلام نہیں ہے جو تمہارے حکم پر اس فالتو انسان کو چیک کروانے چلی جائے۔ اگر تمہیں اسے چیک کروانے کا اتنا شوق ہے تو اسے خود لے کر جاؤ۔ ڈونٹ میک مائی گرل ڈو یور جاب، حسام نے اس کی جانب دیکھتے تپے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر حاضق اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اپنی حد کراس مت کرو حسام، یہاں میں تمہارا انسٹرکٹر ہوں، اسی لیے بہتر ہے تمیز سے بات کرو، وہ ترکی بترکی بولا۔ حسام، وجدان کبھی حد کراس نہیں کرتا بلکہ خود بناتا ہے، اور میں ادب سے کہہ رہا ہوں ہیر کہیں نہیں جائے گی انسٹرکٹر صاحب، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو حاضق سلگتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ غصے میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا اسے بعد میں پچھتاوا ہو۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا، اس کی توجہ ہیر کی بات نے کھینچی۔ اگر تم نے مجھے نہیں جانے دیا حسام تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور ہمارے درمیان جو بھی رشتہ ہے اسے بھی ختم کر دوں گی۔ اس کے الفاظ پر حسام کی گرفت اس کے بازو پر نرم پڑی اور وہ آہستہ آہستہ چھوٹ گئی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا، ہیر کا دل کیا وہ اپنے کہے الفاظ واپس لے لے، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پکی بات ہے اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانے دیا تو جو ہمارے درمیان رشتہ ہے وہ تم ختم کر دو گی؟ وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جبکہ وہ جواب دینے کی بجائے ارغمان کو زمین سے اٹھانے لگی۔ میرے سوال کا جواب دو ہیر، میرے صبر کی حد مت آزماؤ، وہ اسے کلائی سے پکڑ کر واپس سے خود کے قریب کرتا ہوا بولا۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میں ایسا کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی، اب پلیز جانے دو، انسانیت کے ناطے ہی صحیح، دیکھو وہ درد میں ہے، وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھے وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، ابھی تک کھانس رہا تھا۔ درد میں تو میں بھی ہوں، کبھی اس پر بھی کوئی ایسے انسانیت دکھائے۔ وہ پاس دیوار پر زور سے مکہ مارتا ہوا تلخی سے بولا۔ ہیر نے تڑپ کر اس کے زخمی ہاتھ کو تھامنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر گیا تھا۔ اپنی انسانیت وہاں نبھاؤ، ہم جیسے ان چھوٹے موٹے زخموں کے عادی ہیں، وہ ارغمان کی جانب اشارہ کر کے پھر ہیر اور حاضق کو سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ حاضق جو پریشانی سے ساری سچویشن کو دیکھ رہا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس نے حسام تک پہنچنا چاہا لیکن جانتا تھا وہ اسے دور جھٹک دے گا، اس کے لیے کیوں فی الحال عہدے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے رعب سے کہا تھا، جہاں ہو وہیں رک جاؤ مسٹر حسام وجدان، میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے الفاظ پر حسام کے چلتے پاؤں رکے مگر وہ پلٹا نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے میرے آفس میں ملو، اور ابھی کے ابھی، وہ مزید کہہ کر انگلیاں کراس کرتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس کی بات مان لے۔ کچھ پل کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کو اپنے آفس کی جانب بڑھتا دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سکون بھرا سانس کھینچا تھا۔ تم جاؤ ہیر، بعد میں ملتے ہیں۔ ہیر جو ٹرانس میں نم آنکھوں سے حسام کی سمت میں دیکھ رہی تھی، حاضق کی بات پر ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنا سر ہاں میں ہلا کر ارغمان کو اپنے ساتھ لیے میڈیکل روم میں آئی۔ یو آر فیسٹی ان دیئر گرلز، ارغمان نے شرارت سے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تاکہ اس کا اترا ہوا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ اپنے فضول کے جوکس واپس سے مارنا نہ شروع کر دینا ارغمان، تمہاری یہ بے وقوفی تمہیں کسی دن لے ڈوبے گی، اور ہر بار تمہاری یہ جان بچانے میں نہیں آؤں گی، اسی لیے دھاڑتے شیر سے 10 قدم کی دوری بنا کر رکھا کرو۔ جس پر وہ منہ بنا کر پاؤٹ بنانے لگا، جبکہ ہیر اسے گھورنے لگی۔ اچھا جھانسی کی رانی، جو آپ کا حکم۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہہ کر اس کے ساتھ ہی میڈیکل روم میں داخل ہو گیا، جہاں یاور پہلے ہی موجود تھا۔ حسام کو آفس میں بھیجتے ہوئے جب 3 منٹ گزرے تو حاضق کو لگا ہو سکتا ہے اب کافی
حد تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اپنے کیے پر سوچ بھی چکا ہو کہ وہ کدھر غلط ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے قدم حافظ کی جانب بڑھائے جہاں سام کرسی پر بیٹھا دیوار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم نے آج جو ارکمان کے ساتھ لڑائی کی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، بتانا پسند کرو گے؟ حاذق نے اپنی کرسی سنبھال کر سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے ہی جا کر پوچھ لو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، جس پر وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس کی کرسی کو کھینچتے دھکیل کر اٹھا تھا۔ تم نے کہا تھا تم انسٹرکٹر کے طور پر میری بات کا مان رکھو گے اور میرے ساتھ نارمل رویہ رکھو گے، لیکن تم نے ایک بھی میرا سیشن بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے پاس نہیں کیا۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں کچھ ریئیکشن دوں، تمہارے ساتھ سختی کروں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آ جاؤ، اب میں تمہیں صحیح انسٹرکٹر بن کر دکھاتا ہوں، ابھی آؤ میرے ساتھ۔ وہ اشتعال سے کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ سام بھی بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ بے شک اسے وہ پسند نہیں تھا، لیکن جب حاذق وجدان اس موڈ میں ہوتا تو بہتر ہے اسے کراس کرنے کی جرات بھی نہیں کرے۔ کارنر میں جاؤ۔ جب وہ لوگ سوئمنگ پول پر پہنچ گئے تو حاذق نے اس کی طرف پلٹ کر حکمیہ لہجے میں کہا، یہاں پر اپنی پوزیشن سنبھال کر پش اپس مارنے شروع کرو اور اونچی آواز میں انہیں کاؤنٹ کرو، سمجھ آیا؟ جب اس کے کارنر میں کھڑا دیکھا تو وہ مزید بولا، کیا مطلب ہے؟ وہ کنفیوزڈ ہو کر حاذق سے پوچھنے لگا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیوں، تمہیں سنائی نہیں دیا مسٹر حسام؟ جب تم نے اتنی انرجی ہے تو بہتر ہے جھگڑوں کی بجائے اسے یہاں انویسٹ کرو۔ اب شروع کرو یا مزید سمجھاؤں؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنے لگا ہوں میں، وہ دان پیستا ہوا بولا۔ کرنے لگا ہوں میں سر، وہ پرتپاک لہجے میں کہہ کر پش اپس مارنے لگا، جبکہ حاذق ہاں میں سر ہلا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیر اپنی پانی میں بنی پوزیشن سے حسام اور وجدان کو آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ 3 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا اور حاذق ابھی تک حسام سے بغیر رکے مسلسل کچھ ایکسرسائز، پش اپس وغیرہ کروا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا ضدی ہے، اپنے ہار نہیں مانے گا، اور پھر بے شک حازم اس کے ساتھ سارا دن ہی کیوں نہ لگا رہے۔ ایک مزید راؤنڈ کے بعد حاذق نے سیشن ختم ہونے کا اعلان کیا تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن وہ دروازے کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر حسام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد فائنلی حاذق نے حسام کو بس کرنے کا کہا دیا تھا تو وہ کھڑا ہو کر اپنے بازو کو سٹچز کرنے لگا کہ ان میں اٹھتے درد سے تھوڑی سی راحت پا سکے، اور پھر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ مجھے امید ہے آج جو ہوا اس سے تم نے ضرور کچھ سبق سیکھا ہوگا حسام۔ حاذق کے الفاظ پر اس کے قدم تھمے اور اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ سستی ایکسرسائز کروا کر تم مجھے جھکا لو گے تو میرے بھائی تم غلط ہو، بہت غلط ہو، وہ طنزیہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم ایسے کیوں ہو حسام؟ تم اس حد تک کیوں بدل گئے ہو؟ حاذق ہارے ہوئے لہجے میں نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں کیوں بدل گیا ہوں یہ پوچھ رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں، حسام نے خشک سا قہقہ لگایا۔ کیا تم جانتے ہو مجھے حاذق؟ آخر کیا جانتے ہو تم میرے بارے میں؟ وہ چل کر اپنے بھائی کے بالکل قریب جا کر پوچھنے لگا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں وہی 17 سال کا تمہارا لیٹل بوائے نہیں ہوں جسے تم سستا ہوا ایئرپورٹ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس دن جب تم نے میرے اوپر باہر جانا چنا، اسی پل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اکلوتا ہوں۔ آج برسوں بعد واپس آ کر تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ سب ٹھیک کر لو گے تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر تمہیں میری اتنی فکر اور پیار ہوتا تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے، لیکن تم گئے حاذق، کیونکہ تمہارے اس دل میں میرے لیے اتنی بھی محبت نہیں تھی جتنی میرے دل میں تمہارے لیے تھی۔ آئی ہیٹ یو حاذق، آئی ریئلی ہیٹ یو سو مچ۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو حسام، میں نے تم سے بات کرنے کے لیے، معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن تم نے کبھی مجھے چانس نہیں دیا۔ تم مجھے ایک چانس دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ پلیز حسام، کیا تم ایک چانس نہیں دے سکتے؟ حازم نے اس کے سامنے آ کر اسے راستے روکتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اذیت بھرا قہقہ لگایا، جس پر دروازے کے قریب کھڑی ہیر کے دل میں تکلیف کی لہر دوڑی تھی۔ سالوں سے میں پل پل مرتے آیا ہوں، بہت تکلیف دیکھی ہے میں نے، پہلے اس کا حساب دو، پھر تمہیں 8 سال سے پھر تمہیں میں خود کو واپس سے برباد کرنے کا ایک اور موقع دوں گا، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ وہ اپنے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو حسام، قسم سے میرے یقین کرو، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں، میری جان ہے تو، میرے بھائی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مگر وہ انسنی کر کے باہر نکل گیا۔
ان کا کیا؟ جب ماما اٹھے گی تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گی؟ انہیں یہ سوچ کر کیسا محسوس ہوگا؟ ان کا لاڈلا بیٹا ایک پتھر دل، بے رحم اور بے حس انسان بن گیا ہے جو معاف کرنا نہیں جانتا۔ ہیر جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا آخر ایک دم سے کیا ہوا تھا۔ ایک پل پہلے حزام حازم کے برابر کھڑا تھا، جبکہ وہ دوسرے ہی پل زمین بوس تھا اور جس کے لب کا کنارہ پھٹ کر وہاں سے خون نکل رہا تھا، اور دوسری طرف حزام اپنے زخمی ہاتھ کو ہوا میں ہلا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کچھ دیر پہلے میں نے ارکمان باکس سے فائٹ کی تھی، کیونکہ اس نے میری ماں کا ذکر کیا تھا، اور تم جانتے ہو ان کا ذکر کرنے کی اجازت میری فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں، اور میرے لیے تم بھی اب میری فیملی کا حصہ نہیں ہو، اس لیے بہتر ہے آئندہ انکار کرنے کی غلطی میرے سامنے نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مزید اس کی طرف دیکھے باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک دن تم سچ جان جاؤ گے حسام، میں غلط تھا جب میں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن اگر وقت واپس سے اس سچویشن پر آئے گا تو میں پھر سے اپنا یہی عمل دہراؤں گا۔ حاذق اپنے لب سے خون صاف کرتے ہوئے یقین سے بولا، مگر حسام لاپرواہ بنا دروازے سے نکل گیا۔ لیکن وہاں کھڑی ہیر پر جب اس کی نگاہ پڑی جو منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ کے ناؤ میں سر ہلا کر رہ گیا، جسے وہ اس سے بھی کافی مایوس ہو، لیکن وہ بغیر رکے آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ جلدی سے ہوش میں آ کر حاذق کی جانب بھاگی جو تکلیف سے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ہیر، جاؤ میرے بھائی کے پیچھے، اس کا ہاتھ بھی کافی زخمی ہوا ہے، صبح دیوار پر مارنا اور ابھی میرے منہ پر، پلیز جا کر اسے دیکھو، وہ غصے میں کچھ غلط نہ کرے، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ آپ کا کافی خون نکل رہا ہے، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تم رہنے دو، اسے میں لے کر جاتی ہوں، تم جاؤ حسام کی ہیلپ کرو۔ اس سے پہلے حاذق کچھ کہتا نینا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر ہیر نے ہاں میں سر ہلا کر اور جانے کے لیے اٹھ گئی۔ تم نے کب سے حسام کی ان حرکتوں کو اتنا بڑھاوا دینا شروع کر دیا ہے؟ اسے کوئی حق نہیں ہے تمہیں اسی طرح ٹریٹ کرنے کا۔ نینا کے الفاظ ہیر کے کانوں سے ٹکرایا، جس پر وہ ناؤ میں سر ہلا کر اپنے لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کی فیملی دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ فیملی ہے۔ حسام جو اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ونڈو کھول کر اسموکنگ کرنے میں مصروف تھا، جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی وجود کی خوشبو سے ہی پہچان گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ آنے والے نے کمرے میں روشنی جلائی، مگر وہ نظر انداز کر کے اپنے کام میں جاری رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے، وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے گہری آواز میں بولا، جبکہ وہ جانے کی بجائے اس کے قریب آئی اور اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر اس نے ونڈو سے باہر پھینک دی۔ آج ہی جرأت کی ہے، آئندہ مت کرنا۔ وہ اسے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے خود کے قریب کر کے سرد لہجے میں بولا، اور پھر جھٹکے سے اسے خود سے دور کر کے واپس سے سگریٹ سلگانے لگا۔ تم پینا چھوڑ دو، میں جرأت کرنا چھوڑ دوں گی۔ وہ واپس سے سگریٹ چھینتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولی، اپنی حد میں رہو ہیر، ورنہ میں نے حد دکھائی تو تمہیں کافی دقت ہو جائے گی۔ وہ اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا تھا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، کرنا ہے پلیز کرو، مگر یہ مت پیو، اسے کافی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے۔ وہ التجائیہ بولی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنے اس سر حاذق کی فکر کرو، اس چپڑاسی ارغمان کی۔ ویسے بھی مجھ سے زیادہ اہم تو تمہیں وہی لوگ ہیں۔ اب بھی جاؤ، جا کر انسانیت دکھاؤ۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے انتہائی تلخی سے بولا، مگر پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا جو کہ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اسے پکڑا کر اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگی جہاں زخم آئے ہوئے تھے، مگر وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گیا، جس پر ہیر نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس سے ہاتھ تھاما اور اس پر اپنی گرفت سخت رکھی کہ اس کی انگلیوں کا معائنہ کرنے لگی۔ حسام، مجھے ان کی نہیں تمہاری فکر ہے، تمہاری پرواہ ہے، میں نہیں چاہتی تم کچھ غلط کرو اور اس کا تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ وہ میرے لیے اہم نہیں ہے، تم ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان سے میرا کوئی سروکار نہیں، لیکن تم سے ہے، تم میرے ہو۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی زخمی آنکھوں سے جمے خون کو کاٹن کی مدد سے صاف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگی، جبکہ وہ بغیر کچھ کہے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، میں چاہتی ہوں تم کبھی کچھ ایسا نہ کرو جس کا پچھتاوا وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے۔ جب زخم صاف ہو گیا تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے مزید بولی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک انگلی کو اپنے لبوں سے چھونے لگی، جس پر حسام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، ساتھ ہی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ Kisses are a far better cure than any medicine. ہیر نے اس کی
لاسٹ انگلی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے ایسے بتایا جیسے یہ دنیا کی سب سے خاص بات ہو۔ واٹ؟ اس کے ایسے ایکٹ نہیں کرو جیسے تم نے اس تھیوری کے بارے میں پہلے کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بینڈیج لگاتے ہوئے بولی، جس پر وہ نام ہے، سر ہلا کر مسکرانے لگا۔ اسے وہ بالکل پاگل لگی، لیکن اس کا ایک انوکھا انداز تھا جس کی وجہ سے وہ اسے 15 منٹ سے بھی کم وقت میں اسمائل کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس میں چیزیں واپس رکھ کر جانے کے لیے وہاں سے اٹھی۔ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، ویسے بھی آج کا دن تمہارے لیے کافی سخت تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، ہیر میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے دیکھا تم اس کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتی ہو، لیکن میں بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ہیڈ بورڈ سے پشت لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، حسام کوئی بات نہیں، میں یہاں کوئی انفارمیشن نکلوانے یا راز جاننے نہیں آئی۔ اگر مجھے جاننے ہوتے تو میں تم سے یہ سوال بھی کر سکتی تھی کہ تم برینڈو کیوں بنے۔ برازیل میں جو کچھ ہوا وہ کیا تھا، لیکن میں نے آج تک نہیں پوچھا کیونکہ میں چاہتی ہوں تم خود بتاؤ، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ حسام، میں یہاں اس کمرے میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں کیونکہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو ہرٹ میں بھی ہوتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی سالوں پرانی بات تنگ کر رہی ہے، لیکن میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ کیا ہے۔ جب تم بتانے میں کمفرٹیبل محسوس کرو تو خود شیئر کر لو گے۔ بس آئندہ تم مجھ پر تمہارے سامنے کسی کی سائیڈ لینے کا الزام ہرگز مت لگانا، کیونکہ تم مجھے ہمیشہ اپنے ہم قدم پاؤ گے اور میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ سنجیدگی سے بولی۔ حسام نے کچھ پل گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوا تھا جب آپ کسی سے اپنے راز چھپا کر رکھو اور وہ اس کے باوجود آپ پر اس حد تک یقین کرے۔ اب کی بار اس نے دل سے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار اس کی ماما نے اسے کہا تھا کہ لائف میں ایک لڑکی ایسی آئے گی جو تمہاری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے گی۔ ماما جس لڑکی کی بات کرتی تھی شاید وہ ہیر ہی ہو۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، کم اینڈ کس می۔ وہ جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہی تھی، اس کے الفاظ پر سر پٹائے اور دہکتے گالوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں ہیر۔ جب اس نے اسے اپنی جگہ پر ہی لال گلابی ہوتے دیکھا تو وہ شوق لہجے میں مزید بولا، میں جا رہی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، ہاں تو گڈ نائٹ کس دے کر جاؤ۔ وہ اپنے رخسار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھ گئی۔ جب اس کے قریب آنے پر حسام نے اسے ہاتھ سے باکس پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر آ گری۔ ہیر نے بکھلاتے ہوئے فوری اس کے اثار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اس کی گردن پر اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا تو وہ ریڈش گالوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یار یہ چیٹنگ ہے۔ وہ واپس سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ اسے بازو سے نہیں نکل پائی تھی۔ چیٹنگ چھوڑو، فی الحال کس کرو۔ وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ پھر اس نے اپنے چہرے اس کے چہرے کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاتھ اٹھاؤ، مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ ویسے بھی ابھی جو اس بھرا ہوا ہے وہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، جو رنگ بھرا ہوا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ بلش کرتی اس کی پیشانی پر اپنے رب رہ گئی۔ پھر اس نے اس کے گالوں پر باری باری اپنا لم چھوڑا تو حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ گڈ نائٹ، سو جائیں اب۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر جلدی سے اس کے اثار سے نکل گئی، جس پر حسام کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ گڈ نائٹ یو ٹو بیمبولا، سی می ان یور ڈریمز۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا تو وہ ناؤ میں سر ہلا کر ہنستے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانا بند کرو، صبر نہیں ہے، آ رہا ہوں، کھول لیں۔ نبنان نے اپنے پاؤں میں جوتے پہنتے غصے سے کہا اور پھر جا کر دروازہ کھول دیا جہاں حاجق کھڑا تھا۔ کانفرنس روم میں ایمرجنسی میٹنگ ہے، حسام کو جلدی سے اٹھاؤ اور آ کر ہم سے ملو۔ اوکے، ہم لوگ بس ابھی پہنچے۔ حاجق کے انفارم کرنے پر بنان کہہ کر حسام کی طرف بڑھ گیا اور اسے اٹھانے کے لیے ہلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں۔ حسام، اگر تم 1 سیکنڈ سے پہلے نہیں اٹھے تو تمہارے سوئے سر پر پانی پھینک دوں گا، اس نے اسے وارن کیا۔ جب اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تو وہ سانس کھینچ کر کمرے میں موجود منی ریفریجریٹر کی جانب بڑھ گیا اور وہاں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھا کر اس نے حسام کے سر پر خالی کر دی، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ وٹ دا ہیل ڈوڈ، واٹس رانگ ود یو؟ آدھی رات کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ اسے پرتعش نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ حاجق بھائی نے ایمرجنسی میٹنگ کے لیے بلایا ہے، اس لیے جلدی اٹھو۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس نے بھی بیڈ سے اٹھ کر ٹاول سے اپنے بال خشک کیے اور جلدی سے ڈرائی شرٹ پہن کر کانفرنس روم میں چلا گیا، جہاں فیملی کے ممبرز کے علاوہ صرف شازق اور ذوحان شامل تھے، کیونکہ ان فیملی ان لوگوں کے
بھی بہت زیادہ قریب تھی۔ وہاں کا اندرونی ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب کن تھا۔ وہ بھی اکلوتی خالی کرسی پر بیٹھ کر کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا۔ حازم پہلا تھا جس نے دم گھٹنے والی خاموشی کو توڑا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ سب کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے ایسے آپ سب کو ایمرجنسی میں کیوں اٹھایا۔ ایکچولی بڑے بابا کے مینشن میں آج تقریباً دوپہر میں کسی انجانے گینگ نے اٹیک کیا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جبکہ بڑے بابا کے بازو پر بھی گولی لگی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرا اور پھر اس نے نظر اٹھا کر اشال کی جانب دیکھا۔ انکل بلاول بھی زخمی ہیں۔ ان کی سچویشن کافی کریٹیکل ہے کیونکہ انہیں 3 گولیاں لگی ہیں، ایک ان کے شولڈر پر جبکہ 2 ان کے سینے پر۔ شارب نے جیسے ہی کال کر کے اس صورتحال کا بتایا، انکل یاور، افنان اور پاپا نیو یارک کے لیے نکل گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے صورتحال کو اچھی طرح سنبھال لیں گے۔ حاضر کے الفاظ کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھے۔ سب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس خبر کو ہضم کرنے کی ان سب کی خاموشی سے آنے والے طوفان کی گھنٹی لگی اور وہ ہوا بھی وہی۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد دیگر کئی سوال حاضر سے پوچھے جانے لگے، جس پر اس نے لمبے سانس کھینچا اور زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا، جس کی وجہ سے کمرے میں خاموشی چھا گئی جس کی اسے شدید اشد ضرورت تھی۔ میں تم سب کے سوال سنوں گا اور ان کے جواب بھی دوں گا، لیکن میں اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت تم لوگ جو میرے منہ سے سنو گے وہ آپ لوگوں کو اچھا لگے یا نہیں۔ اس لیے ان حالات میں میرے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ اشال نے ٹرانس سے نکل کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں آنسو سے بھرنے لگی۔ میں کال کر کے ہم سب کے جانے کا ارینجمنٹ کرواتی ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں کرسی سے اٹھی بولی، جب تک آرڈرز نہیں آتے ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ حاجم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اشال جو کچھ دیر پہلے بے بسی کی انتہا پر تھی، اس کی جگہ غصے اور شدت پسندی نے لے لی۔ تمہیں لگتا ہے میں آرام سے بیٹھی رہوں گی یہاں پہ جب وہاں بستر پر میرے بابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کزن؟ وہ اس کی گرین آنکھوں میں دیکھتی آگ بگولا ہو کر بولی تھی، یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے اشال۔ بغیر آرڈر کے واپسی جانا نقصان دہ ہے۔ ایک غلط قدم نہ جانے کتنے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دے گا، جو میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس وقت تم سب لوگ میری ذمہ داری ہو اور میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس لیے پھر بے شک مجھے تمہارے پاؤں ہی کیوں نہ باندھ کے رکھنے پڑے، وہ بھی میں کروں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا، میں جاؤں گی حاذق، بے شک پھر اس میں تمہاری رضامندی شامل ہو یا نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو اپنی ہاتھ کے پرسے پہ دردی سے رگڑتی پرتپاک لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دروازے میں کھڑے 2 گارڈز کو اس کو فالو کرنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے اپنا رخ ان کی جانب کیا۔ کوئی سوال؟ جب کسی نے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کی تو اس نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دیا اور خود اپنی آنکھیں بند کر کے کرسی کے پشت ٹیک لگا گیا۔ کچھ پل کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تاکہ کافی پی سکے، مگر حسام کو ادھر ہی بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، مگر وہ جلدی خود کو کمپوز کر کے کافی کا سپ بھر گیا۔ بولو حسام، میں سن رہا ہوں۔ حاذق سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس لیے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر سنجیدگی سے بولا، نہیں تمہیں نہیں لگتا یہ اٹیک مینتھونیو نے کروایا ہے؟ اس کا کتنا نقصان ہو گیا ہے ہماری وجہ سے، اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نہیں یہ تو مشکل ہے کیونکہ وہ تو پولیس کے قبضے میں ہے اس وقت، تم تو اس بارے میں بہتر جانتے ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آبرو جھکا کر بولا، تم شاید بھول رہے ہو وہ مافیا سے ہے، لوگوں کے اندر جتنے ان کے تعلقات ہوں گے اتنے کسی دوسروں کے کم ہی ہوں گے۔ پولیس سے سوری۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خیر جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے ان میں سے کچھ ہمارے قبضے میں ہیں۔ سچ انکل نے سچ نکل آئے گا سامنے۔ وہ حسام کی طرف دیکھتا ہوا بولا جو اس کے سامنے پڑا، اس کا کافی کا مگ پکڑ کر اس میں سے کافی پی رہا تھا۔ ایسے ایک دوسرے کی چیزیں کھانا ان دونوں کی بچپن کی عادت تھی۔ زندگی میں چاہے کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہے لیکن بعض عادتیں انسان کبھی نہیں بھول پاتا۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی کے لوگ ہیں، کیونکہ برازیل سے انکل بلاول بھی میرے ساتھ تھے اور ان پر بھی حملہ ہوا تھا، ضرور کچھ تو لنک ہے۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولا، بابا لوگ سب گئے ہیں، وہاں ساری انفارمیشن نکلوا لیں گے، تم جا کر آرام کرو۔ وہ اس کے سامنے سے مگ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، ایک بات اور، تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی اشال کے ساتھ سخت ہو گئے تھے؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس نے اسے خود اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ تم وہ واحد انسان نہیں ہو جس نے اس کے ساتھ اجنبیوں جیسے سلوک کیا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ بس اتنی کہ اس نے تمہارے بھائی کا ساتھ دیا۔ حاجی کے الفاظ بے شک ہارش تھے، لیکن وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی بات سن کر نہ سنی نہ میں سر ہلا کر مسکرایا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے سوال کے بدلے سوال کرنے کی خوبی سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ تمہیں جب بھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو میں یہاں ہی ہوں۔ میں غلط تھا، مجھے تم سے تمہارے ایکشن کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے بھی یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم بہتر جانتے ہو تم نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور رہی بات میری اور اشال کے تعلق کی، تو
اٹس نن آف یور بزنس، اٹس نن آف یور ڈیم بزنس، وہ ایک لفظ چبا کر کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ حاذق اپنا سر ہاتھ میں پکڑ کر رہ گئے کیونکہ ابھی تو شروعات تھی اور کل کا دن اور ہارڈ ہونے والا تھا کیونکہ وہ اکیلا ان آفتوں کے پتلوں میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ سانس کھینچ کر اٹھ کر سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کرنے چلا گیا تھا۔ پھر جب سے کیمپس سے آئی تھی وہ ہمیشہ صبح سب سے آخر میں اٹھتی تھی، وہ بھی شال کے اٹھنے پر یا اس کی روم میں ہوتی کھڑپٹ کی آواز سن کر، لیکن آج وہ خود ہی اٹھ گئی تھی اور وہ روم کی ضرورت سے زیادہ خاموشی دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہاں شال بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرنے کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی تاکہ وہاں سے سب سے مل سکے، لیکن اسے بھی مکمل طور پر خالی پا کر اس کو یقین ہو گیا کہ کچھ پکا تو کچھ غلط ہوا ہے۔ گڈ مارننگ، کیا میں آج ضرورت سے زیادہ لیٹ ہوں؟ وہ کک سے نروس ہو کر پوچھنے لگی۔ گڈ مارننگ ہیر، نہیں بیٹا آپ لیٹ نہیں ہو، ایکچولی ایک ایمرجنسی کانفرنس میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد سب بچے ذرا چپ چاپ ہیں، اس لیے کوئی ناشتے پر نہیں آیا۔ کک نے اسے بتایا تو وہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی میٹنگ؟ سوری بیٹا، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ جا کر سب بچوں سے ہی انفارمیشن لے لو۔ اس کے کہنے پر وہ بھی ناشتہ کیے بغیر دھڑکتے دل سے وہاں سے نکل گئی، جس کی نظر حسام سے ٹکرائی جو دیوار کے ساتھ پشت لگائے سوڈا کین سے سپ لیتے ہوئے گرلز بلڈنگ کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فائنلی مائی سلیپنگ پرنسس ڈیسائیڈ ٹو گریس اپ ود ہر پریزنس، حسام نے اسے اپنی نگاہوں میں بساتے شرارے سے کہا۔ وہ پھر دیوار سے ہٹ کر اسے اپنے باہوں میں لے کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کیا ہوا حسام، تم ٹھیک ہو؟ جب اس کی گرفت اپنی کمر پر سخت ہوتی دیکھی تو اس کے چہرے کا رخ اوپر کر کے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آئی ایم آل رائٹ، میں بولا۔ آئی جسٹ مسڈ یو۔ وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتا ہوا بڑبڑایا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ کچھ منٹس ایسے ہی اسے ہگ کر کے وہ دماغی طور پر مکمل ریلیکس ہو گیا تو وہ سنجیدگی سے بولا، کل باس کے مینشن میں حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے کچھ گارڈز کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باس کو بھی بازو پر گولی لگ گئی، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ پر اشال کے پاپا کی سچویشن کافی خطرناک ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ او مائی گاڈ، اشال کیسی ہے؟ وہ کدھر ہے؟ اس نے اس خبر کو کیسے لیا ہے؟ ہیر اسے دور ہو کر شوق سے کئی سوال پوچھنے لگی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، جب سے نیوز آئی ہے وہ مسلسل رو رہی ہے، آنیا آنٹی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ اپنے بابا کے پاس کیوں نہیں اس وقت؟ ہیر نے تکلیف سے پوچھا، کیونکہ وہ اس کی تکلیف خود سے اس درد سے بخوبی واقف تھی۔ حاضر کا حکم ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی جب تک اوپر سے آرڈر نہیں آ جاتے۔ واٹ؟ یہ ناانصافی ہے، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو نا اس کے بابا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، پلیز کچھ کرو، جا کر اپنے بھائی کو مناؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ ریلیکس ہو جاؤ ہیر، یہ سب اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے، واپس سے بھی ہو سکتا ہے، جب تک سب کچھ کلیئر ہو کر حکم نہیں آتا ہم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، حسام نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کے، ٹھیک ہے میں شال کے پاس جا رہی ہوں اور کوشش کرتی ہوں وہ تھوڑا بہتر محسوس کر سکے۔ وہ پورا دماد لہجے میں بولے، شکریہ میں بولا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بھی ہیوی دل کے ساتھ آنیا کے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ آنیا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا پا کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے اس روم کی لائٹ جلائی تو جیسے اس کی نظر شال سے ٹکرائی، اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل اذیت سے پھٹنے لگا کیونکہ اس کا چہرہ پیلا زرد تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو کر وہاں صرف اداسی اور تکلیف اور بے بسی کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ واش روم میں گئی اور ٹاول کو گیلا کر کے واپس آئی اور اس کی مدد سے اس کے پورے چہرے کو صاف کرنے لگی، پھر اسے سائڈ پر رکھ کر وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ تمہارے پاپا بہت مضبوط انسان ہے شال، وہ اپنی زندگی کی راہ میں حائل ساری کٹنوں کو ہرا کر واپس لوٹیں گے، لیکن انہیں پتہ ہے ان کی ایک پیاری بیٹی ہے جس کا چہرہ انہوں نے لازمی ہر صورت دیکھنا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے بالوں کو اپنی انگلی سے برش کرتے ہوئے آہستگی سے بولنے لگی، تم جانتی ہو مجھے جب بھی طلب ہوئی ہے میں نے اپنے پاپا کو ہمیشہ اپنے ہم قدم پایا ہے۔ اشال نے سامنے دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، جب میری ماما اس دنیا سے چلی گئی تو میرے پاپا ہی میرے لیے سب کچھ بن گئے تھے، انہوں نے میری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا، بے شک پھر وہ اسکول ہو، میٹنگز ہو یا میں نے کسی پلے میں حصہ لیا ہو، وہ ہمیشہ اپنی مصروف لائف سے اسپیشل وقت نکال کر میرا حوصلہ بڑھانے وہاں آئے تھے۔ اگر میں غلطی سے بیمار پڑ جاتی تو انہوں نے ساری رات میرے سراہانے جا کر گزاری ہے، تکلیف مجھے ہوتی ہے لیکن میں انہیں بھی اپنے ساتھ تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماؤں کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں، لیکن میں کہتی ہوں میرے باپ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکتے ہوئے بولی تو ہیر روتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بیچ گئی۔ ہیر، انہوں نے
بہت ساتھ دیا ہے ہر پل ہر قدم، اب میری باری ہے تو میں یہاں اپنے ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیسے بیٹھ جاؤں؟ انہیں ان کی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ انہیں میری ضرورت ہے ہیر، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، انہیں لگتا ہے ایسے یہ لوگ مجھے محفوظ رکھیں گے، لیکن یہ غلطی ہے، کیونکہ ایسے یہ دھیرے دھیرے مجھے ختم کر رہے ہیں۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی، جبکہ اس کی آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ہیر مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر ہیر نے کچھ پل سوچا اور ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا۔ اگر تمہیں اپنے پاپا کے پاس جانا ہے تو تمہیں اس کیمپ سے نکلنا ہوگا۔ ہیر کی بات پر اشال نے اس سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کا دماغ خراب ہوگا۔ تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں؟ تمہیں اس کے نتائج کا کوئی آئیڈیا ہے؟ اشال نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا تم اپنے پاپا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ چاہتی ہو تو زندگی میں رسک اٹھانا سیکھو، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس میں تمہاری ابھی کے لیے مدد کر سکتی ہوں۔ ہیر نے کہہ کر اپنے دوست کی جانب دیکھا، جو گہری سوچ میں ڈوب کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم دونوں ساتھ میں ہی یہاں سے بھاگیں گے، اشال نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تو ہیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گڈ، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے ایک اچھا پلان بنانا ہوگا، ہیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے کچھ کنیکشن یہاں ہیں، لگتا ہے انہیں استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم ان کی مدد سے آرام سے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ابھی اشال کہہ کر فارغ ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھل کر تالیہ اندر آئی۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تمہارے یہ 2 ٹکے کا فضول پلان ورک کرے گا؟ وہ دروازے کے پاس پشت ٹکا کر اپنے بازو کو سینے سے باندھ کر طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ تب تک ایسے ہی سوئی رہے گی جب تک ہم یہاں سے نکل نہیں جائیں گے؟ ہیر نے تالیہ کو بیڈ پر سوئے ہوئے دیکھتے ہوئے اشال سے پوچھا۔ اس ٹیکنیک سے انسان 10 سے 14 گھنٹے آرام سے سویا رہتا ہے، اور میرے خیال سے اتنا وقت کافی ہے ہمارے یہاں سے نکلنے کے لیے، اشال نے تالیہ کے اوپر لفاف دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ ہیر نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ تالیہ کے طنز کرنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ایسے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میں اور حاذق چائنا گئے ہوئے تھے۔ ہماری ملاقات وہاں ایک بوڑھی آدمی سے ہوئی تھی جو مارشل آرٹ میں کافی ہنر رکھتا تھا۔ ہم نے اس کے گھر 2 ماہ گزار کر اس سے کچھ ٹیکنیک سیکھی تھی، جو ہم نے ابھی تک کچھ دیر پہلے دیکھا۔ ان میں سے 2 انگلیوں کا دباؤ اس کی گردن میں ڈال کر اسے بے ہوش کیا گیا، لیکن اب میں بھی کافی زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری ذرا سی غلطی سامنے والے بندے کی جان لے سکتی ہے۔ اشال نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ تو ہیر اسے سر ہلاتی نظروں سے دیکھنے لگی کہ اس بندی میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ تبھی ان دونوں کا دھیان اشال کے بجتے موبائل نے کھینچا۔ ہیلو لوکس، اشال کے کہنے پر ہیر سمجھ گئی کہ وہ لک سے بات کر رہی ہے۔ شکریہ لوکس، میں تمہاری یہ ہیلپ ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ پرسکون سا سانس کھینچتے ہوئے بولی اور فون بند کر گئی۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے، لوکس نے ڈرنکس تیار کر دیا، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سیکیورٹی سٹاف بے ہوش ہو جائے گا۔ اس نے فون کو سائڈ پر رکھ کر ہیر کو انفارم کیا۔ تمہارا نہیں خیال ہم ان سب کو لوکس کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جب سب کو ہوش آئیں گے تو سب کا نشانہ سیدھا انہیں پر جائے گا کہ انہوں نے ہمارا سب میں ساتھ دیا۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگے، ان سب سوچوں سے اپنا دماغ کو زیادہ مت ٹھکاؤ ہیر، سب میرے انڈر کنٹرول ہے۔ ان کی نظر میں لوکس ایک شریف اور معصوم آدمی ہے، جو ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی وہ ڈرنکس دینے نہیں جائے گا، ایک گارڈ آ کر لے کر جائے گا۔ انہیں لگے گا کہ یہ نارمل ڈرنکس ہے جو سپر مارکیٹ سے آئی ہیں، اسی لیے ریلیکس ہو جاؤ بیبی، ہم محفوظ ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کیمرہ سسٹم ہیک کرنا اتنا مشکل ہوگا، ہیر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہیر فوکس کرو، تم یہ کر سکتی ہو، بس ٹھنڈے دماغ سے کام لے کر واپس سے کوشش کرو میرے لیے پلیز، اوکے؟ اشال کے کہنے پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا اور لمبا سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کر کے وہ واپس سے سامنے ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی۔ ان دونوں کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہیر نے اپنا فوکس لیپ ٹاپ کی جانب کیا اور 3-4 مسلسل ناکامی کے بعد وہ چوتھی بار کیمرہ سسٹم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس نے جلدی سے کیمرے بند کر دیے تھے۔ جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوا تو اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر سکون کا سانس لیا۔ اٹس ڈن، ہیر نے سر اٹھا کر اشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ او ایم جی، یو ڈیڈ اٹ، یو ریئلی ڈیڈ اٹ، اشال نے خوشی سے چھلتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، اور پھر جلدی سے اس کے گلے لگ کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں میری صلاحیتوں پر کوئی شک تھا؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ بالکل نہیں ہیر، میں بس حیران ہوں تم نے اتنی جلدی کر دکھایا، وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ یار تم بہت پیاری ہو، تھینک یو سو مچ، وہ مشکور لہجے میں بولی۔ ہم بیسٹ فرینڈ ہیں اشال، شکریہ والی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ میں نے اپنا
میں نے اپنا پارٹ مکمل کر دیا ہے، اب تم جلدی سے اپنا پارٹ مکمل کرو۔ وہ بیڈ سے اتر کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی، ایکچولی میں چاہتی ہوں تم ایک اور کام کرو۔ میں نے سنا اب سیکیورٹی ٹیم کا ہیڈ حسام ہے، جیسا کہ سب بڑے نیو یارک چلے گئے ہیں تو حازم انچارج ہے۔ اس نے سیکیورٹی ٹیم کو حسام کے سپرد کر دیا ہے، جس کی کب شفٹ ہوگی اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ وہ باقی سب گارڈ کو تو سنبھال لوں گی لیکن حسام کو کبھی بھی نہیں۔ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہے، اس کا ذہن بہت زیادہ شارپ ہے، 2 سیکنڈ میں اسے پتہ چل جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ویسے بھی ابھی اور ان کے درمیان حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تم پر کبھی شک نہیں کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ سب۔ اس کے کہنے پر ہیر کا دل تیز سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے سب کا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حسام سب سے آخر میں بے ہوش ہوگا، جس کی فیورٹ سویٹ ڈرنک میں نے خود تیار کی ہے۔ اس میں نے ڈرگس کی تھوڑی سی مقدار ملائی ہے جسے پینے کے بعد وہ کافی دیر تک بے ہوش رہے گا اور تم اسے یہ ڈرنک پلاؤ گی۔ اسے تفصیل سے سمجھانے پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کا دماغ اسے وارن کرنے لگا تھا کہ یہ واقعی بے وقوفی ہرگز مت کرنا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ کیا تم فارغ ہو؟ وہ اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اسے چیئر پر بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے تو ہمیشہ فارغ ہوں۔ بمبولا کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں مجھے، سرچ کروں گی پھر بتاؤں گی آپ لوگوں کو بھی۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ تم سارا دن اتنے مصروف رہے اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تمہارے لیے کچھ پینے کو ٹھنڈا لے جاؤں۔ ہیر نے اس کی جانب سوڈا کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر حسام نے کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ گلاس تھام لیا۔ اتنی نروس کیوں ہو؟ اس نے اس کو انگلیاں مسلتے دیکھا تو آبرو جھکا کر پوچھنے لگا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے ہمت سے کہنا چاہا، مگر جیسے اس کی نظر سوڈا ڈرنک سے ٹکرائی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑائی۔ دل کہہ رہا ہے تمہارا یہ لایا ہوا سوڈا ڈرنک آنکھیں بند کر کے پی لوں، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کچھ تو سازش ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرنک پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، جس پر ہیر کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ سازش؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میری نظر آسمان پر اڑتے باز سے زیادہ تیز ہے۔ کب، کون، کہاں اور کیسے میرا ارد گرد جال بچھا رہا ہے سمجھ آتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھتا ہوا بولا، جبکہ ہیر کی خوف سے دھڑکنیں مزید تیز بڑھ گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس سوڈے میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں تم پہ یقین کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں میں غلط نہ ہوں، ورنہ تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ اسے دور ہو کر سوڈے کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر گلاس پکڑتی، حسام اسے دور ہو کر وہ گلاس اپنے منہ سے لگا گیا اور ایک ہی سانس میں ختم کر کے ہیر کی جانب بڑھایا۔ حسام، اتنے پیار سے ہلاؤ گے تو کیسے نہ پیوں، لیکن جو میں نے پہلے کہا وہ یاد رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے وارن کرتا بولا، جب وہ لب بھیج کر ہاں میں سر ہلا گئی تو میرا چہرہ کیوں اتر گیا؟ کیا سچ میں کہیں کچھ غلط ہے؟ وہ تھوڑے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھنے لگا، ہیر مضبوط رہو، تمہیں یہ کرنا ہوگا اپنی دوست کے لیے، اس کے خود کو اسٹرانگ دکھاؤ۔ ویسے بھی حسام تو تم سے پہلے ہی شک ہو رہا ہے۔ وہ دل میں خود سے بڑبڑائی، نہیں میں صرف اشال کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ بالکل بھی چپ نہیں ہو رہی، صرف اپنے بابا کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اسے تھوڑا بہت جھوٹ کہا تھا، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ پاپا کی طرف سے آرڈر آتے ہی ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، بس نیو یارک کے حالات انڈر کنٹرول ہو جائیں۔ پلیز تم ذرا اشال کے ساتھ رہو، وہ کچھ بے وقوفی والا کام نہ کر گزرے جیسا اسے بعد میں پچھتاوا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا تو ہیر کو لگا کسی نے برف سے فل ہوئی بالٹی اس کے اوپر پھینک دی ہو، کیونکہ وہ جس یقین سے اسے دیکھ رہا تھا ہیر کو اس کا پلان میں شامل ہونے پر پچھتاوا ہوا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور ویسے بھی وہ بیچ راستے میں چھوڑ کر پلٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہاں میں سر ہلا کر اس کے گلے لگی اور اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی، جبکہ حسام کو کچھ پہلے سمجھ نہ آیا آخر ہوا کیا، مگر جیسے ہی وہ اپنی حیرت سے بھرا اسے فوری اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ کر اس کے سر پر اپنے رب رکھ دیا۔ آئی ایم سوری حسام، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے زیر لب بولی، تیرے لب خود سے بڑبڑائی، پھر وہ اس کے سینے پر اپنے کپکپاتے لب رکھ کر اس سے دور ہو گئی، جبکہ اس کے لمس پر حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اپنا خیال رکھنا، میں شال کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اس کی گولڈن بلوش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکان اتر گئی ہے، اب میں تمہیں جانے کے بعد اور شدت سے کام کروں گا۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلا کر ہیوی دل کے ساتھ آفس سے چلی گئی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن فکر مت کرو حسام، یہ سب بھول کر جلدی ہی تمہارے ساتھ نارمل ہو جائے گا۔
لیکن اسے پتہ تھا یہ مشکل ہے، کیونکہ اس نے جو بھی کیا ہے اسے حسام اسے صرف دھوکہ ہی سمجھے گا۔ چلو ہیر جلدی کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ مجھے لوکس کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حسام بے ہوش ہو چکا ہے، اب ہمیں نکلنا ہوگا۔ جس پر ہیر نے لمبا سانس کھینچا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد وہ دونوں بغیر کوئی ثبوت پیچھے چھوڑے ڈارک سرنگ میں سے گزر رہی تھی۔ یہ ہم لوگ کس راستے پر ہیں؟ میرا مطلب یہ کیسا راستہ ہے؟ جب سے وہ لوگ کیمپ سے نکلے تھے ہیر نے یہ پہلی بار اپنی زبان کھولی تھی۔ یہ راستہ صرف میں اور حسام جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حسام بھی جانتا ہو، لیکن مجھے کنفرم نہیں۔ جب ہم لوگ اس راستے کے آخر میں پہنچیں گے تو سامنے کھلا ایریا جہاں ایک گاڑی ہمارا انتظار کرے ہوگی۔ شال کے بتانے کے بعد انہوں نے باقی کا راستہ خاموشی سے طے کیا۔ جیسے ہی ان لوگوں پر چاند کی روشنی پڑی تو ہیر نے سکون بھرا سانس لیا۔ سیریسلی شال، تمہاری پنک آڈی، ایک منٹ میں برائٹنس کم کر لوں ذرا، مجھے نظر وہ تنگ ہو رہی ہوں میں۔ پنک آڈی، تمہیں نہیں لگتا اگر تم بلیک کار منگواتی تو زیادہ فائدہ ہوتا؟ یہ رنگ سب کی توجہ کھینچے گا۔ تم شاید یہ چیز بھول گئی ہو، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وہ پنک آڈی کے قریب جا کر چڑھتے ہوئے بولی، جس پر شال ڈیٹو کی طرح مسکرا کر کندھے اچکاتی بولی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جب وہ دونوں نیو یارک میں داخل ہوئے تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اشال نے ہاسپٹل کے قریب جا کر گاڑی روکی اور اس کی نظر ہیر پر پڑی جو معصومیت سے سو رہی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں تم میری دوست ہو ہیر، تم نے میری مدد کے لیے بغیر ایک پل بھی سوچے خود کو اور اپنے حسام کے رشتے کو مشکل میں ڈال دیا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی اور پھر اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی اس نے پہلے یہ سوال کیا۔ ہم پہنچ گئے۔ اندر اپنے بابا کو اسٹریچر پر لیٹے دیکھنے کا خیال ہی اس کے دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ تو پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر چلے۔ وہ دروازے کھولتی ہوئی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہیر۔ وہ جو تب سے مضبوط بنی ہوئی تھی واپس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ریلیکس شال، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم جب ان کے پاس ہوگی ان کی جینے کی چاہ دگنی ہو جائے گی۔ اب یہ آنسو بہانا بند کرو، سیکنڈ سے پہلے گاڑی سے باہر نکلو۔ آخر میں اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کر کے فوری گاڑی سے باہر نکل آئی۔ روڈ کو کراس کرنے کے بعد جب وہ دونوں ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو شال آگے چلتے ہوئے دروازہ کراس کر کے جب ہیر کی گزرنے کی باری ہے تو وہاں موجود گارڈ نے اسے اندر جانے سے روک دیا، جو بلیک کلر کا یونیفارم پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ سوری مس، یہاں سے وہ گزر سکتے ہیں جن کے نام لسٹ میں موجود ہے، آپ کا نہیں ہے، اسی لیے آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرے خیال میں آپ کی لسٹ میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ ہیر نے کہہ کر اس کے پاس سے گزرنا چاہا مگر وہ راستہ روک گیا۔ مس، میں آپ کو آخری بار وارن کر رہا ہوں، اپنے قدم پیچھے لیے یا پھر میں خود ہی آپ کی اس میں مدد کر دوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے ہیر احتجاج میں کچھ کہہ پاتی ایک اور گارڈ آیا اور اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے گارڈ کے چہرے پر سایہ سا گزرا، مگر وہ جلدی خود کے چہرے کو کمپوز کر کے ہاں میں سر ہلایا۔ ہیر تجسس سے ان دونوں کو دیکھنے لگی کہ آخر ان دونوں میں ایسی کیا بات ہوئی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا مس پولاٹ، یو آر ٹریسپیسر اینڈ نیڈڈ ٹو کیپٹ انڈر آور واچ انٹل باس کمز۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے خوف سے اس کی جانب دیکھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان دونوں کو آخر کیا تکلیف ہے؟ اشال جو ریسیپشن سے بات کرنے میں مصروف تھی، جیسے ہی اس کی نظر فرنٹ ڈور پر پڑی تو وہ اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے پاس آ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ سوری مس رائلز، لیکن مس پولاٹ اندر نہیں جا سکتی، صرف فیملی ممبرز کو ہی اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، گارڈ نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا یہ گرل میرے ساتھ ہے، کس بیوقوف نے اسے فضول قوانین بنائے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی، مجھے معاف کر دیں میم، لیکن یہ اوپر سے آرڈر ہے، اگر آپ کو پرابلم ہے آپ باس سے بات کر سکتے ہیں۔ خیر مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں، یہ جہالانہ حرکت ہے۔ وہ بول کر ہیر کا بازو اندر جانے کی نیت سے پکڑنے گئی۔ پلیز میری وجہ سے یہ موقع مت جانے دو، تم جاؤ انکل سے ملو، میں یہاں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے روکتے ہوئے جلدی سے بولی، پکا ان لوگوں کی موجودگی برداشت کر لو گی؟ انہیں تو میں یہاں اپنے کسی کزن یا انکل کے آنے کا انتظار کر سکتی ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں پلیز تم جاؤ، ویسے بھی تم نے اپنے بابا کو دیکھنے کا بہت پہلے سے انتظار کر رہی ہو، ہیر نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ کچھ دیر
تذبذب کا شکار ہونے کے بعد ہامے سر ہلا گئے۔ اگر اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا یا اسے کسی غلط نظروں سے دیکھا یا پھر اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی تم لوگوں نے کوشش کی تو اپنے ان ہاتھوں سے قتل کر کے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں گی۔ اس نے سلگتے لہجے میں وارن کیا اور وہاں سے چلے گئی، جبکہ ان کے الفاظ پر ان دونوں گارڈز کے وجود خوف سے کپ کپ آئے۔ یہ صحیح ہے، ایک کال پر حکم دے کر جان نکالنا ہے جبکہ دوسرا فیس ٹو فیس۔ لگتا ہے لوگوں کے خون سے ہی جان نکال دینا ان رائلز کی فطرت میں ہے۔ اتنے سال ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے گزرے ہیں لیکن ان کے رعب دبدبے کی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ جب بھی ملتے ہیں ایسا لگتا ہے پہلی بار ہے۔ سارے کا سارا خون برف کی طرح ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے ہیر کی جانب دیکھا۔ پلیز مس پولارٹ، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کے قریب آ کر ادب سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ واٹ دی ہیل! جب اس کی آنکھ کھلی تو سر میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ اپنی کنپٹی کو مساج کرتے ہوئے کر آیا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا آخر ہوا کیا ہے، لیکن جیسے اس کی ذہن میں ہیر کی کہی ہوئی گفتگو اور سوڈے والی ڈرنک پینا یاد آیا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی جبکہ وہ اپنے لب سختی سے بھیگ گیا۔ تم اٹھ گئے ہو فائنلی! حاضر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بھلائی کا تو زمانہ نہیں ہے، تو میں آفس سے اٹھا کر یہاں لایا ہوں اور تب سے تمہارے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا ہوں، لیکن تم آ ہی نہیں رہے۔ شاید اس کی وجہ ڈرگس ہیں جو تمہیں اور باقی گارڈز کو دیے گئے ہیں۔ ڈرگس؟ حاضر کی وضاحت دینے پر وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں ڈرگس! تم نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تمہاری کزن اور تمہاری فیونسی اسمارٹ ہیں۔ ہم سب کو بے وقوف بنا کر وہ لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا وہ دونوں محفوظ ہیں؟ راستے میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ دونوں نیو یارک میں ہیں اور اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ اور اپنے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اوکے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ شرٹ اتار کر الماری سے نئی شرٹ نکالتے ہوئے سکون سے پوچھنے لگا۔ حاضر کو حسام میں اتنا ٹھہراؤ کچھ عجیب لگا، مگر وہ سر جھٹک کر مزید بولنے لگا۔ جیسا کہ شال رائل فیملی ممبر ہے، اسے ایسے قوانین توڑنے پر کوئی خاص سزا نہیں ملے گی۔ اسے وہ سب لوگ باپ کی محبت میں یہ سب کرنا سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، لیکن ہیر اجنبی ہے۔ جب پاپا اور باز کو پتہ چلے گا ہیر بھی ان سب میں شامل ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے ہاسپٹل میں گارڈ کو کال کر کے پوچھا وہ دونوں لڑکیاں کیسی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شال اپنے بابا کے پاس ہے جبکہ ہیر کو سر کے حکم پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ سر کے، تو انہوں نے معافی مانگ لی کہ وہ نہیں بتا سکتے۔ تمہیں لگتا ہے کہیں وہ پاپا کے ہاتھوں میں پہلے ہی نہ آ گئی ہو؟ وہ بتانے کے بعد آخر میں الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا جو ٹاول لے کر واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں، انہیں حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حسام وجدان تھا۔ وہ انتہائی پرسکون لہجے میں کہہ کر واش روم کا دروازہ بند کر گیا تھا جبکہ حاذق حیرت سے دروازے کو گھورنے لگا۔ 5 منٹ میں شاور لے کر باہر نکلو۔ نیو یارک کی سچویشن ابھی ہمارے کنٹرول میں ہے، اسی لیے پاپا کی طرف سے آرڈر آئے ہیں۔ ہم دونوں نے پرائیویٹ جیٹ میں وہاں پہنچنا ہے جبکہ باقی سب دوسرے کیمپ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ وہ ہوش میں آ کر حکمیہ لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ پاپا، آپ کو اٹھانا ہی ہوگا پلیز۔ آپ کو اٹھنا ہی ہوگا پلیز، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، پلیز اٹھ جائیں نا۔ وشال نے اپنے بابا کا بازو پکڑا، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو مشینوں میں جکڑا ان کا وجود دیکھ کر اس کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگی۔ مجھے آپ کی آواز سننی ہے بابا، میں ترس رہی ہوں آپ کے منہ سے 2 الفاظ سننے کے لیے۔ پلیز بابا اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ مجھے ایسے اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتے، آپ کے بغیر مجھے شاپنگ پر کون لے کر جائے گا؟ جب روؤں گی تو مجھے میرے آنسو کون خوش کرے گا؟ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پر مسلسل اپنے لب رکھے ہوئے بولی تھی۔ بابا، آپ کو پھر سے ہمارے درمیان لوٹنا ہوگا، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں ماں کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، اب آپ کو کھونے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں، پلیز بابا واپس آ جاؤ۔ وہ زاروں کو تار روتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے شال، ہمارے بابا بہت اسٹرانگ ہے۔ شارف کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اسٹول سے اٹھ کر جلدی سے بھاگ کر اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی جبکہ وہ بھی اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ چپ کر جاؤ گڑیا۔ کافی دیر شارف کے گلے لگنے کے بعد جب وہ ریلیکس ہو گئی تو اس سے الگ ہو کر واپس جا کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اشال، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم صبح سے یہاں ہو، جا کر ریسٹ کرو، میں یہاں ہی ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ اسے 2 قدم دور ہو کر بے یقینی سے پوچھنے لگا کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے شال نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے برادر،
وہ تم ہی ہو جس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اسی لیے بھگتو اب۔ وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہارا اعتماد ٹوٹے۔ ڈونٹ پلے ڈم برادر، اٹس شور ایز ہیل ڈزنٹ سوٹ یو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اگر میری بہن کی حفاظت کرنا اس کا یقین توڑنا ہے تو یقین تو ٹھیک ہے، میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ شارب نے اس کی بات کے حوصلے کو سمجھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جس پر اشال نے خوش سا کہکا لگایا، تم جانتے ہو نا پاپا میرے لیے کیا ہیں، اس کے باوجود تم نے یہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی تم حازم اور حسام سے کہو گے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں، لیکن تم الٹا مجھے وہاں قید رکھنے میں راضی تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگی، تم نے وعدہ کیا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی تم وہاں موجود ہوگے۔ ہمارے گھر کا قوانین ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر پل موجود رہنا ہوگا، لیکن تم نے یہ قانون توڑا ہے۔ مجھے میرے بھائی کی ضرورت تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ آج اگر میں وہاں سے نہیں بھاگتی تو بیچاروں کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی۔ آخر میں اس کی آواز سرد سے تکلیف میں بدل گئی۔ شارب نے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ طے کیا اور اپنے پرتعش بلوئش آنکھوں سے اس کی گرین آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ جگہ انڈر اٹیک تھی، ہمیں یہاں سے خطرہ ٹالنے میں 2 گھنٹے لگے۔ پاپا پہلے ہی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بھی ان سب میں پڑتا دیکھوں، اس لیے میں نے جو کیا وہ محض تمہاری حفاظت کے لیے۔ اگر آئندہ بھی ایسی سچویشن ہوگی تو میں یہی کروں گا۔ تم نے جو سوچنا ہے جو کرنا ہے کرو، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے میری فیملی کی پروٹیکشن ضروری ہے اور وہ میں ہر صورت کروں گا۔ وہ ایک کلف چبا کر بولا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک اور بات، جب باس یا انکل وجدان تم سے یہ بھاگنے والی سٹوری پوچھے تو برائے مہربانی اس بیچارے ہیر کو ان سب سے دور رکھنا، اس کا نام ہرگز مت لینا اندر۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں اسٹول پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا مطلب ہیر کو دور رکھو؟ او گاڈ، کہیں میں نے اسے خطرے میں تو نہیں ڈال دیا؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر دل ہی دل میں بولی، جو میں نے تم سے کہا تھا وہ ہو گیا؟ حسام نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گیا، میں نے شارب کو کہا ہے اس نے اب تک اشال کو سمجھا دیا ہوگا کہ وہ ہیر کا ذکر نہ کرے، اور میں نے کار سے کہہ دیا کہ نیو یارک میں موجود فوٹیج کو بھی ڈیلیٹ کروا دے، اسی لیے اس باس اور باقی سب کو ہیر کی نیو یارک میں موجودگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے یقین ہے ہم آرام سے اسے وہاں سے نیو یارک کیمپ میں لے کر جائیں گے۔ حازم موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے اسے انفارم کر رہا تھا۔ ہاں، اس کی تم فکر مت کرو، بس اتنا بتاؤ اس سالے کا کیا کرنا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا وہ اپنا منہ ضرور کھولے گی؟ وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، اشال نے اس پر جو ٹیکنیک استعمال کیا ہے وہ ہوش میں تو آ گئی ہے، لیکن اسے اپنے ساتھ کیا ہوا اس میں کچھ بھی دیر پہلے کا سب وہ بھول گئی ہے، اس لیے اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ سب ٹرینرز کو یہی ہے کہ فائنل ٹیسٹ کے لیے ان کو نیو یارک میں بھیجا جا رہا ہے۔ انہیں اشال اور ہیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اسی لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم طالیہ کے بجائے اپنی گرل فرینڈ پر فوکس کرو۔ کیا مطلب ہے؟ حسام نے سیدھا ہو کر آبرو جھکاتے کہا، تم اس کے ساتھ زیادہ سخت نہ ہونا، وہ اچھی لڑکی ہے، اسی سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر اس میں سے نکل گیا، جبکہ حازم بھی نام میں سر ہلا کر اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر پریس کا کافی رش تھا۔ وہ دونوں پریس کے سوالوں کو نظر انداز کر کے گارڈ کی مدد سے تھوڑا راستہ بنا کر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر داخل ہو کر جیسے ہی ان دونوں کی نگاہ سامنے صوفے پر بیٹھے وجدان صاحب سے ٹکرائی تو ان دونوں کے پیروں کو بریک لگی۔ ہیلو بابا، کیسے ہیں آپ؟ حازم پہلا تھا جس نے خاموشی کو توڑا تھا۔ میرے بیٹوں کے مجھے ہارٹ اٹیک دینے کے علاوہ تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرا کر گلاس سے پانی پینے لگے تھے، جس پر حازم نے اپنا گلا کنگارا۔ پاپا، اگر آپ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو ایکچولی ہم دونوں کو کہیں جانا ہے۔ وہ بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولا، جس پر انہوں نے کانچ کا گلاس زور سے ٹیبل پر دے مارا تھا۔ ایک آرڈر حازم، میں نے صرف ایک آرڈر تمہیں دیا تھا کہ میرے واپس آنے تک کیمپ کا خیال رکھنا، لیکن تم ایک دن بھی مکمل نہیں کر پائے۔ وہ کھڑے ہو کر آہستہ مگر کرخت لہجے میں بولے، اس میں حاضر کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ اچھے سے سنبھالا تھا۔ آپ تو جانتے ہو اشال کو اپنے بابا سے کتنی محبت ہے، بس اسی چکر میں وہ بغیر کسی کو انفارم کیے یہاں آ گئے۔ حسام کے سائڈ لینے پر حاضر نے اسے چونک کر دیکھا، مگر جلدی خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ اس کے الفاظ پر وجدان نے اسی نظروں سے دیکھا، کوئی اور ہوتا تو سیکنڈ میں ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا، مگر وہ تو حسام تھا جو بغیر ڈرے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہارے لیے اچھا ہے تم ان سب سے دور ہی رہو، کیونکہ تمہاری فیونسی ان سب میں ملوث ہے۔ اس نے اشال کو کیمپ سے نکالنے کی مدد کی ہے۔ میں اس لڑکی کی بہادری اور جرأت سے پہلے ہی بہت امپریس ہوں، اوپر سے تمہارا مجھ سے ایسے بات کرنا۔
داد دینی پڑے گی۔ تم دونوں بھائیوں نے اس خبر کو باز تک جانے سے تو چھپا لیا، لیکن اپنے باپ سے نہیں چھپا پائے۔ ایک اور بات، اب سے وہ کیمپ کی ذمہ داری مکمل طور پر میری ہے، اسی لیے سنبھل کر۔ وہ صفاقی سے بولے تو حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو سام، لیکن فکر مت کرو، میں نے اسے کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا تم نے اسے کہاں رکھنے کے آرڈرز جاری کیے ہیں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اسے جلد از جلد یہاں سے نکال کر کیمپ میں پہنچاؤ۔ جس پر وہ خاموش رہا تو وجدان صاحب نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ ایسے جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ دوبارہ ہو تو اگلی ملاقات تمہارے رنگ میں ہوگی، اس لیے بیٹا تیار رہنا، آج شام 4 بجے جم میں ملتے ہیں۔ اس کے بیچارہ یہ کیوں مار کھاتا ہے اس کی وجہ سے۔ ان کے حکم لہجے پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ او ہاں، تمہارے ساتھ تمہاری یہ بھائی بھی ہوگا، انہوں نے حاضر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی پل اس سب کی توجہ افنان نے کھینچی جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ سب کنٹرول میں ہے؟ اس کے قریب آنے پر وجدان نے پوچھا۔ سب قابو میں ہے سوائے پریس کے، ایک انہوں نے الگ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ فکر مت کرو، میں اپنے PR کو کال کر کے آفیشل اسٹیٹمنٹ دے دوں گا۔ تم بس یہ بتاؤ، آج شام تم حازم اور حسام کو میرے ساتھ رنگ میں جوائن کرو گے؟ افنان جو تھکا ہارا سا وہاں کھڑا تھا، وجدان کے الفاظ پر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، بندہ حاضر ہے، وہ حسام اور حسام کی جانب دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام میرے گھر جم میں ملتے ہیں۔ ان کے کہنے پر افنان ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے پتا ہے تم دونوں شال سے ملنا چاہتے ہو، جاؤ، اور اس بار کوئی نئی مصیبت میرے لیے کھڑی مت کرنا۔ وہ بھی وارن کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، حسام سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ حاذق بھی کندھے جھکا کر اس کمرے کی جانب چلا گیا جہاں اشال تھی۔ ہیر کو کافی دیر سے وہ گارڈ اس کمرے میں لاؤ کر کے چلا گیا تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا وہ ضرور اسے کسی بیسمنٹ یا ڈارک کمرے میں بند کر کے کرے گا، مگر اتنا اچھا کمرہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے سارا وقت کمرے میں ٹہلتے ہوئے یا بیٹھتے کر گزارا تھا، کیونکہ حسام کا خیال ہی اس کی جان پر بنا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے اسے کھڑا پا کر اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ جو بلیک شرٹ اور ساتھ جینز پہنے کافی دلکش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اسے کافی اجنبی سی لگی تھی۔ کیوں؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازے کے ساتھ ہی پش لگا کر پوچھنے لگا۔ اس کی سرد آواز ہیر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا پورا وجود خوف سے کپکپایا۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ہیر کو لگا جیسے اس نے اس کے اندر سے سوئے ہوئے شیر کو جگایا جسے وہ پاکستان اور برازیل کے ٹائم پر ملی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ جب حسام نے اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے تو وہ کپکپائی آواز میں بولی، اور اسی پل جب اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر ہاتھ پر گئی تو اس میں موجود چاقو کو دیکھ کر اس کا پورا وجود تھما۔ حسام، تم جہاں ہو پلیز وہیں رک جاؤ اور میری بات سنو۔ وہ خوف سے اسے وہیں روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے التجائیہ بولی، مگر وہ اس کی جانب آتا چلا گیا۔ جبکہ وہ اس کے ہر آگے کی جانب بڑھتے قدم پر پیچھے کی جانب ہونے لگی، تبھی اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ حسام پلیز نہیں، میں تمہاری وائف ہوں، کم از کم مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ اس نے ہمت سے کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو ڈر اور بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بہت وقت بعد آج پھر سے اسے حسام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ اس کی شدت سے بھیگی آنکھیں ڈر سے بند کر گئی ہو۔ پاپا پلیز، او مائی گاڈ۔ اسی پل اس نے چاقو کی نوک کو اپنے گلے پر محسوس کیا تو اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے الفاظ بے ساختہ نکلے، لیکن جیسے اس کی نگاہ گولڈش بلو آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا دل کیا یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ان میں صرف وحشت تھی، اپنا پن تو کہیں نہیں تھا۔ میں نے منع کیا تھا یا نہیں؟ وہ چاقو کی نوک کو اس کی گردن پر اوپر نیچے کرتے ہوئے پرتعش لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہیر میں کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے اس نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا۔ الفاظ ہیر۔ وہ چاقو کی نوک کو ہلکا سا اس کی جلد پر دباتے ہوئے گرایا۔ ہاں، تم نے منع کیا تھا، وہ بے بس ہوتی ہی بولی، جس پر وہ گلے سے چاقو ہٹا کر اس کے کالر بون پر اس کی نوک رکھ گیا تھا۔ جب میں تمہارے محبت سے بنا کر لایا ہوا دھوکے بھرا سوڈا پینے لگا تو میں نے تمہیں کس بات کے لیے وارن کیا تھا؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی مگر چھلکتی آواز میں پوچھنے لگا۔ اگر اس سوڈے میں کچھ غلط ہوا تو مجھے سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ اپنے
خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، لیکن اس کے باوجود تم نے جرأت کی، تمہارے حوصلے کی داد دینی ہوگی۔ وہ چاقو کی نوک کا پریشر اس کی کالر بون پر بڑھاتا ہوا بولا تو تکلیف سے ہیر کے منہ سے کراہ نکلی، جبکہ آنسو بھی روانگی آ گئی تھی۔ حسام پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بے بسی سے بولی، مگر وہ اس کی سرد گولڈن بلوئش آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ غلطی کی معافی ہوتی ہے بے مولا، مگر دھوکے کی نہیں۔ وہ اسے دور ہوتا ہوا بولا تو ہیر تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر کی۔ بائے ہیر پولاڈ، جلد پھر اس سے ملاقات ہوگی۔ وہ چاقو کو بند کر کے اپنی پاکٹ میں ڈالتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کیسے ہو؟ حاذق نے روم میں داخل ہوتے اشال سے پوچھا، جو ٹرانس کے عالم میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آ کر اس کی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فرق پڑتا ہے تو پوچھ رہا ہوں نا، ایسی بچکانی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، اچھا مذاق ہے، مجھے پسند آیا، میری باتیں اب تمہیں بچکانی ہی لگتی ہیں۔ وہ غصے سے کہہ کر اس کی جانب پش کر کے گلاس وال کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ اس کی آنکھیں واپس سے بھیگنے لگی۔ اشال کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیسے سمجھاؤں؟ تمہاری فکر ہے تبھی تو تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ غصے سے اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ حاذق وجدان، میں بس اتنا چاہتی ہوں تم مجھے بیوقوف بنانا بند کر دو، سمجھ آیا؟ کتنی پرواہ ہے تمہیں میری، میں نے دیکھ لیا ہے 2 دن پہلے۔ وہ سلگتے لہجے میں اپنی آواز کو دھیمی رکھتی ہوئی گرائی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ڈارک سرکل اور پیلی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر دلی تکلیف ہوئی تھی۔ اس طرح ایکٹ مت کرو اشال، جو میں نے کیا ہے اس کی میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گا۔ اگر وقت کو واپس سے دہرایا جائے تب بھی میں یہی کروں گا، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، پرواہ ہے، تمہیں یوں ہی خطرے میں نہیں دھکیل سکتا۔ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کے قریب جا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ تھوڑا لانگ ناول ہے تو اس کے 10 سے 11 ایپیسوڈز بنیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔